This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविजन। उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैरोफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है आपको, सिंपली आपने पैगाम टेलीविजन की जानिब से दिए गए UAN नंबर पर कॉल करनी है। नंबर आप नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 0421170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। एज वेल एज आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर वो भी नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आपने UN नंबर पे जब भी कॉल करनी है कोशिश ये करनी है कि आपने अपने TV के वॉल्यूम को लो करना है, डाउन कर देना है और या बिल्कुल ही बंद कर देना, ताकि हम आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से सुन सके, आपको मुफ्तियान किराम बेहतर तरीके से सुन सकें और आपको आपके सवाल का बेहतरीन जवाब मिल सके। इसी के साथ आपको बताते चलें जी, ये प्रोग्राम UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं। हमारे स्टूडियोज़ में मुल्क के नामवर मुफ्तियान किराम इस वक्त मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। पहली शख्सियत मुफ्ती डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब खुशामदीद आपको प्रोग्राम में, कैसे रहता है? बारकल्लाह फीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और इनके साथ जी मौजूद हैं जी फजीलत शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मेंबर पैगाम फतवा काउंसिल हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब आपके मजाज कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है कि सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट है वो डेडिकेटेड है पर्टिकुलरली खास तौर पर जो करंट इशूज़ हैं उनके लिए। आज का जो करंट इशू है डॉक्टर मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, शेख आपकी जानिब बढ़ेंगे। लाहौर के कब्रिस्तानों में जगह ख़त्म हो चुकी है और फ़िलहाल कब्रें मल्टी स्टोरी बनेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पर एक शेर भी याद आता है इब्राहिम ज़ौक़ साहब का, शेर का एक हिस्सा है, वो कहते हैं जी मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। आजकल लाहौर के जो रहने वाले हैं उनको ज़िंदगी के 2 टाइम की रोटी की तो याद सताती है, लेकिन अब ये भी एक फ़िक्र है कि अगर मर के भी हमें जगह ना मिली तो क्या करेंगे। क्योंकि अब फैक्ट एंड फिगर्स पे अगर बात करें तो जो लाहौर के जो तमाम कब्रिस्तान हैं उनमें जगह नहीं बची फ़िलहाल। इवन तो अगर मैं बताता चलूँ, मियानी साहब है या ताजपुरा है, फिरदौसी है या मोमिनपुरा टाउनशिप है या फिर मियाँ मीर समेत शहर के जो जितने भी बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं उनमें तदफीन की जगह फ़िलहाल नहीं है। और बहुत से लोगों ने कंसर्न्स का भी इजहार किया है, क्योंकि ये पूरी एक रिपोर्ट शाया की गई और उसमें लोगों ने भी इजहार किया कि हमारे वालिदैन को हमने इन्हीं कब्रिस्तानों में दफनाया और अब ये हालत है कि हमें सोचना पड़ रहा है कि हमें यहाँ पर जगह नसीब होगी कि नहीं होगी। इस सिलसिले में जो आपसे हमें शरीर रहने में दरकार है कि एक कब्र की जगह दूसरी कब्र बनाने या कब्र के ऊपर कब्र बनाने का हुक्म क्या है शरीयत में? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। जी भाई अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम इशू है ये और बड़ा सीरियस मसला है। लोगों को जो वाकई इस वक्त जो है वो ज़रूरत उसकी मौजूद है। शरीयत इस्लामिया जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही प्यारा दीन अता फरमाया, जिसने जो है वो हमें हर तरह के मसाइल में मुकम्मल जो है वो रहनुमाई दी है। बेशक ऐसे कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला का फरमान है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह। फिर इंसान को जो है वो मौत दी और फिर उसे जो है वो कब्र में भी उतारा। वो हाबील और काबील का किस्सा जो कुरान मजीद में आता है, उसने एक ने कत्ल कर दिया तो उसे समझ ना आई कि अब मैं क्या करूं, तो अल्लाह ताला ने कौवा भेजा, तो उसने जो है वो ज़मीन खोदी और खोद कर जो है दूसरे कौवे को उसमें डाला, तरीका सिखाया, फिर उसको तरीका सिखाया कि ऐसे जो है वो इंसान को कब्र में उतारा जाता है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि इंसान को जो है जब फौत हो जाता है, अगर उसे पड़ा रहने दिया जाए तो ताफुन फैलता है, या उसकी लाश अगर पड़ी रहे तो जानवर जो है वो नोच कर खा जाते हैं, उसकी बेहुरमती होती है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को सबक सिखाया कि ये काम जो है वो करने वाला है। तो ये शुरू ज़माने से चला आ रहा है कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसे कब्र में जो है वो दफना दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया, सहाबा इकराम को दफनाया गया। और जो आपने इशू पेश किया है, ये उस ज़माने में भी किसी तरह से इसकी शक्ल जो है वो मौजूद थी थोड़ी बहुत। अच्छा। जैसा कि उहद के मैदान में
جب شہداء ایک وقت میں بہت زیادہ شہید ہو گئے، بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بعض نے 100 کے قریب بھی ذکر کیے، بلکہ 100 سے زیادہ بھی ذکر کیے. تو صحابہ کرام اس وقت جو ہے وہ زخمی بھی بہت زیادہ تھے. 700 کے قریب ساری صحابہ کرام کی تعداد تھی جو احد میں شریک تھی. تو اس میں سے بھی 100 کے قریب شہید ہو گئے، اور تقریباً اتنے کے قریب بھی کوئی زخمی بھی ہوں گے. تو جنگ کی وجہ سے تھکے ہوئے بھی تھے. ہر ایک بندے کے لیے علیحدہ علیحدہ قبر نکالنا جو تھی وہ مشکل تھی. تو اس وقت جو ہے پھر بسا اوقات اجتماعی قبریں جو ہے وہ بنائی گئی. اس وقت سب سے پہلی دفعہ جو ہے امت محمدیہ میں جو ہے وہ احد کا جو 3 ہجری کا واقعہ ہے. 2 ہجری کے بعد بدر میں، 3 ہجری میں احد کا واقعہ، 3 ہجری کی واقعہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایک اجتماعی قبر بنا کر اکٹھے جو ہے وہ دفن کیا. 2 3 بندوں کو جو ہے وہ ایک قبر میں جو ہے وہ دفن کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید زیادہ یاد کرنے والا ہے اس کو پہلے جو ہے وہ قبر میں اتارا جائے. یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ دنیا میں جب زندہ ہوتا ہے تو تبھی اسے آگے کیا جاتا ہے. امامت وہی کرواتا ہے جو قرآن مجید زیادہ یاد رکھتا ہے. اور پھر قبر میں بھی آپ نے کہا اسی بندے کو پہلے آگے دفن کیا جائے جس نے قرآن زیادہ یاد کیا ہوا. تو گویا کہ یہ ایک اعزاز ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید والے بندے کو جو ہے وہ مقدم کرتے ہیں. تو بہرحال اس وقت 2 3 بندوں کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ دفن کیا گیا. تو جب 2 3 بندوں کو ایک جگہ پہ دفن کیا جا سکتا ہے تو اگر کوئی ایمرجنسی ایسی آ جائے کہ جس میں جگہ نہ مل رہی ہو، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ دوسرے بندے کو دفن کیا جا سکتا ہے. قبر کے اوپر بھی قبر پہلا تو یہی ہے کہ قبر کے اسی قبر میں دفن کر دیا جائے. بعض علماء نے تو کہا کہ اگر قبر پرانی ہو چکی ہے، بالکل ہی میت جو ہے وہ بسیدہ ہو گئی ہے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی، کوئی 2-4 ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، تو ان کو نکال کر ایک سائڈ پہ کر دیا جائے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ لگا دی جائے اور دوسری قبر بنا کر اس میں بندے کو دفن کر دیا جائے. لیکن اگر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شدید ضرورت ہے، جگہ نہیں ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ بھی اگر درمیان میں ہلکی سی رکاوٹ کر کے دفن کر دیجیے تو رکاوٹ تھوڑی سی ڈال کے دفن کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں گا فی الحال ابھی ویسے کوئی ایسا موقع آیا نہیں ہے. اصل میں یہ ہماری زیادتی ہے لوگوں کی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی. اصل میں لوٹ مار اتنی ہے، بھوک اتنی زیادہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قبرستان کی جگہوں پہ بھی ناجائز قبضہ کر لیتا ہے. لوگ جو ہے وہ کالونیوں میں یا اسی طرح جگہ چھوڑتے ہیں قبرستان کی، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنے پلاٹ بنا کر جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اس میں سے. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر مرنے کے لیے جگہ تو مشکل ہی ہو جائے گی، وہاں پہ لوگوں کو کیسے ملے گی. تو یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انتظام کریں. بڑی زمین خالی پڑی ہے، بڑا بہت وقف کرتے ہیں اس کے لیے، قبرستان کے لیے تو وقف کرنی چاہیے، علیحدہ کرنی چاہیے، تھوڑا سا باہر نکل جانا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جگہ دینی چاہیے. ابھی میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس لوگوں نے بنا دی گئی ہے. تو بہرحال اگر ہم تو مسئلے کی نوعیت سے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر واقعتاً کسی کو ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، اس میں دفن کر دیا جائے یا اس کے اوپر قبر بنا دی جائے. اگر اوپر قبر بنا دی جاتی ہے تو وہ بھی درمیان میں رکاوٹ آ جاتی ہے. ایک پورشن نیچے بن چکا ہے اور اس کے اوپر جب وہ دوسری قبر بنا دیجیے، دوسرا پورشن بن جائے گا، تیسرا بن جائے گا. اب تو پلازے دنیا میں بن رہے ہیں، نچلے پورشن کے اوپر جو ہے دکان ہے، اوپر والے پورشن میں مسجد ہے، تیسرے میں پھر جو ہے وہ دکان بنی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے ساری چیزیں، ہر ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے، تو بن جائے گی انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ابھی ایسی کوئی نظر نہیں آتی سچویشن اس قدر یعنی تنگی پیدا ہو جائے. کہاں پہ خرابی ہے مفتی صاحب؟ خرابی یہاں پہ جو خواہش ہے کہ جہاں پر والدین دفن ہوئے ہیں نا اس کے ساتھ ہی مجھے قبر ملے. یہ بھی ایک ایشو ہے. کئی لوگوں نے وہ جگہ نا خرید لی ہے، ایون تو قبرستان میں جگہ خرید کر اس کو انہوں نے بارڈر لائن کر دیا ہوتا ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں دفنا سکتا کیونکہ یہ ہم نے مختص کر دی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہماری اپنی اس کے لیے. تو میرے خیال میں اس کی طرف انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے، انتظامیہ کو بھی دیکھنا چاہیے. اور میرا حال اب ایسا بھی نہیں ہے، قبرستان میں وہ بھی جگہ ختم ہو گئی، وہ بھی جو انہوں نے باؤنڈری لگائی تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے وہ بھی مشکل پیدا ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ حکومت ہی جگہ جو ہے وہ الاٹ کرے اور وقف کرے قبرستان کے لیے علیحدہ سے، تو دے تو انشاءاللہ یہ مشکل ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا، اسی بات کو. اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ روز قیامت قبر میں پہلے دفن ہونے والا اس سے اٹھے گا یا بعد میں دفن ہونے والا اس سے اٹھے گا، پہلی ترتیب کیا ہے؟ ابھی تک اس کی وضاحت ہمیں نہیں پتہ چل سکی. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. چونکہ یہ جو مسئلہ ہے دنیا سے تو اس کا کوئی تعلق ہے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، مغیبات میں سے ہے. یہ جو قبر کے معاملات ہیں، قیامت کے معاملات ہیں، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. کس نے پہلے اٹھنا ہے، کس نے بعد میں اٹھنا ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ وہ
ٹڈی دل کی فوج ہوتی ہے، سارے لوگ یکدم نکل آئیں گے. اس کے لیے یہ کہ پہلے اور متاخر اور بعد میں اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اب یہاں پر ہاسٹلوں میں ہوتا ہے 2 چارپائیاں ہوتی ہیں، یعنی اوپر نیچے چارپائیاں ہوتی ہیں. جب آواز لگتی ہے کہ اٹھو نماز کے لیے اٹھو یا حاضری کے لیے اٹھو، سارے نکل آتے ہیں، یکدم ہی نکلتے ہیں. یہ مسئلہ ایسے ہے نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے کیا. باقی جو ہے نا اوپر نیچے قبریں، 2 منزلہ قبریں، 6 منزلہ قبریں، یہ ضرورت کے بنا پر ہی ہے. اچھا یعنی اگر ضرورت شدیدہ ہے، حکومت زمین نہیں فراہم کر رہی، زمینیں ختم ہو چکی ہیں، شہر سے جنازہ باہر دور لے جانا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. غریب لوگ ہیں، کدھر سے گاڑی لے آئیں، لوگ بھی نہیں ملتے. یعنی کہ ہر بندہ اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ جنازے میں شریک بھی نہیں ہوتا. جنازے میں شریک بھی ہو جائے تو تدفین کے لیے وہ پھر ٹھہرتا نہیں ہے. تو قریب جو ہے اب ایسی صورتحال اگر ہو جائے تو جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اسلام بڑا وسیع دین ہے اور اس کے اندر آسانی ہے. تو ہر جو مشکل مسئلہ آتا ہے، الضرورات تبیح المحظورات، مسئلہ تو یہ ہے کہ قبر کے اوپر بنا عمارت بنانا یہ جائز نہیں ہے. لیکن جب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اب قبر کے اندر میت کو دفن کرنا ہے اور پہلے سے ایک میت دفن ہے اور ابھی وہ جو ہے نا تازہ ہی ہے، بوسیدہ نہیں ہو چکا، ختم نہیں ہو چکا ہے، تو اور اس کو پہلے دفن کیا، اس کو اب بعد میں دفن کرنے لگے ہیں. ایک ہی دفعہ فوت ہوئے ہوں 2-3 بندے تو چلو بندہ ایک ہی قبر میں دفن کر دے، جیسا کہ احد کے شہداء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. لیکن 1 مہینہ پہلے فوت ہوا ہے، دوسرے 1 مہینے کے بعد، تو پھر اب اس کی قبر کو یعنی اکھیڑنا اور ظاہر کرنا وہ جائز نہیں ہے. تو اب اس کے لیے اگر اوپر بنا دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، یعنی پہلی قبر ہے اس کے اوپر دوسری قبر، تھوڑی سی کوئی تہ بنا کے کوئی جو ہے نا جس سے نیچے قبر محفوظ ہو، تو پھر جائز ہے، جواز گنجائش ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اس میں نے ایک اور عالم کی رائے بھی دیکھی تھی، وہ مجھے نظر آئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں آپ ایسا کریں کہ قبرستان میں ایک طرف دفنانا شروع کریں، دفناتے چلے جائیں، جب آخر پہ جائیں نا تو اس میں ایک عرصہ گزر جائے گا، تو اس وقت آپ پھر شروع سے دوبارہ آئیں، تو اس وقت جو ہے وہ پہلی قبریں پرانی ہو چکی ہوں گی، تو آپ کے لیے جو ہے وہ نئی قبر بنانا وہاں پہ جانا وہ آسان ہو جائے گا. جب آپ نے آج قبر بنائی کل اس کو پھر بنانا تو پھر ظاہر مشکل تو ہوگی. بالکل سب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ ایک پرٹیکولر ایریا ہے، یہاں پر ہی ہم نے یہیں پہ دفنانا. بالکل ایسے ہی. اچھا شیخ، میں پوچھنا چاہوں گا ایک اور بات کہ جیسا کہ فرمایا شیخ نے بھی آپ نے بھی کہ ایک ہی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے یا دفنا دیا جائے، اف دیئر از اینی چانس کہ ایسا معاملہ ہے، تو اب ایک شخص کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، ایک شخص کے اوپر رحمت برس رہی ہے، ایک ہی قبر کے اندر اگر موجود ہیں، ان کو کیسے ڈیفائن کریں گے شیخ؟ یہ ایک قبر پھر نہیں ہے. اچھا، ہر بندے کے لیے الگ الگ قبر ہے. میں بتا، یعنی قبر سے صرف یہ گھڑا مراد نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کو یہ زمین کا گھڑا یہ نصیب ہی نہیں ہوتا، ملتا ہی نہیں، وہ درندوں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، سمندر میں وہ جو ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے. اب وہ کہاں پہ؟ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے کہہ دیے، پھر اللہ اس کو موت دے دیتا ہے، پھر اس کو قبر بھی دے دیتا ہے. تو یہ قبر کیا ہے؟ جہاں پر وہ پڑا ہے نا اس کی وہ قبر ہے. اچھا، اب یہ ہمارے دیکھنے میں تو یہ بالکل قریب ہے، جسم ایک دوسرے کے ساتھ گویا لگتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تو وہ عالم مغیبات میں سے ہے، یعنی ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. ہاں حدیثوں میں آ گیا ہے کہ عذاب والے کو عذاب ہوتا ہے اور جو ایماندار ہے، نیک صالح ہے، اس کو نعمتیں ملتی ہے. تو وہ اللہ کی شان ہے، اس کے لیے وہ ایسے کر دیتا ہے، اس کے لیے ایسے کر دیتا ہے. نیچے پھر یہ وسعت اور فراخی آ جاتی ہے اہل ایمان کے لیے، صلحاء کے لیے، اور جو معذب ہوتے ہیں کافر منافق ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. بالکل بے شک ایسی ہوں، جیسا کہ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ. اس میں تھوڑا سا اگر اضافہ کر دیا جائے، یہ بھی ساتھ میں اگر کہہ دیا جائے کہ یہ غیب کا معاملہ، جیسے شیخ فرما رہے تھے، غیب کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے. ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ رحمتیں، نعمتیں اور عذاب کیسے ہو رہا ہے. بالکل قبر تو میں جہاں کہا جاتا ہے کہ جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اس کو اٹھایا جاتا ہے
تو انسان کہتا ہے ٹھہرو مجھے نماز پڑھ لینے دو. وہاں اٹھ کر بیٹھنے کی جگہ نہیں, نماز کہاں پڑھتا ہو؟ پڑے گا, ایسے ہی سوچا جائے گا. ہماری حدیث میں آتا ہے فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. کہاں اٹھا کر بٹھاتے ہیں؟ سائنٹیفکلی تو نہیں اٹھ سکے, وہ تو عالم برزخ ہے, اس کی دنیا کی کیفیت ہے ہی نہیں ہے. بالکل نہ اس کے عذاب کی دنیا کی کیفیت ہے اور نہ اس کی نعمتوں کی دنیا کی کیفیت ہے. اس لیے وہ آخرت کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ممکن نہیں, چاہے ایک جگہ پہ جمع کر دیں چاہے علیحدہ علیحدہ کر دیں. جس کو وہ چاہتا ہے نعمت دینا وہ نعمت دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دینا وہ عذاب دے دیتا ہے. اس لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. جی جی, ایک دو بندے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں جی, اور ایک جو ہے نا ایک خوشی سے کبھی مسکراتا ہے کبھی ہنستا ہے, دوسرا شخص وہیں پر بیٹھا ہوتا ہے وہ کبھی روتا ہے کبھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے. بلکہ سوئے ہونے والا بندہ کر لیں, دونوں سوئے ہوئے, دونوں خواب دیکھ رہے ہیں ساتھ میں بیٹھے ہوئے, ایک مسکرا رہا ہے اور ایک کے سینے چھوٹ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کی شان ہے. ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے کو ہم یہ دنیا میں محسوس کر سکتے ہیں کہ دونوں ایک سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں, دونوں ساتھ ساتھ سیٹیں ہوتی ہیں, ایک رو رہا ہوتا ہے دوسرا ہنس رہا ہوتا ہے, موبائل پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک طرف ایک بچے کا اچھا پیپر ہوتا ہے, دوسرے کا اچھا پیپر نہیں ہوتا, ایک ہی کلاس میں موجود ہوتے ہیں, ایک ہی ٹیچر سے پڑھا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی سوالات موصول ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی ہوتے ہیں. شیخ آپ کو بتاتا چلوں, ان کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. پوچھا گیا ہے کہ کیا سوشل میڈیا پر اپنی نیکیوں کی ویڈیوز یا پوسٹیں لگانا ریاکاری ہی ہے یا اس کا کوئی دوسرا پہلو موجود ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو نیکیوں کی جو ہے وہ لگانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ تمہارے اوپر جس گناہ کا ہے وہ شرک اصغر کا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ کہا وہ ریاکاری ہے. ریاکاری دکھلاوا جو ہے وہ اس کا مجھے بہت زیادہ ڈر ہے. اور پھر جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے, رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انسان صدقہ خیرات کرتا ہے, دائیں سے دیتا ہے, بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتا. تو ایسے بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. یعنی نیکی کو چھپانا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عمل اجر و ثواب کا جو ہے وہ باعث ہے. اور ریاکاری جو ہے وہ انسان کے عمل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس لیے انسان کو جس حد تک بھی کوشش کر سکتا ہے اس کو ریاکاری سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. لیکن آج کل جو ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ انسان اپنی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں, اور اس کے ذہن میں جذبہ یہ ہے کہ لوگ بھی اس طرح کریں. ہاں, لوگوں کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے. اس میں کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. اچھا, پہلی شکل تو یہ ہے کہ کیا انسان کو 100% یقین ہے کہ میں جب یہ عمل شیئر کر رہا ہوں تو ریاکاری تو نہیں آ رہی. اچھا مفتی صاحب, آگے بڑھنے سے پہلے جسٹ میں چاہوں گا بریفلی ڈیفائن کر دیں ریاکاری. کیا خیال آنا ہے ذہن میں یا پہلے ہی سوچ کے بندہ کچھ کام کرتا ہے؟ ایک تو ہے کہ میں کام کر رہا ہوں, میری نیت بالکل صاف ہے, لیکن اچانک خیال آ جاتا ہے یار مجھے وہ شخص دیکھ رہا ہے, پھر میں جھٹک دیتا ہوں اس خیال کو, نہیں یار ایسا نہیں ہے, میں اللہ کے لیے خاص کر رہا ہوں. پھر آتا ہے یہ خیال, پھر انسان اس کو جھٹک دیتا ہے. اچھا, یہ بھی ریاکاری میں ایڈ ہوگا کہ کوئی ایک پہلے سے بندے کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ تو کنفرم ہے نا کہ جب انسان شروع سے ذہن میں ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو لوگ مجھے جو ہے وہ شاباش دیں, میری تعریف کریں, لوگوں کو پتہ چلے یہ حاجی صاحب ہیں, بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں, بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں. یہ تو ریاکاری ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ایک یہ ہے کہ انسان نے پہلے خالصتاً اللہ کے لیے عمل کیا, ٹھیک ہے, پھر درمیان میں خیال پیدا ہو گیا لوگوں کے لیے کر لے, پھر اس نے جھٹکا نہیں. اچھا, تو یہ بھی ریاکاری میں آ جائے گا. اچھا, لیکن اس کا پہلے والا عمل جتنا کیا وہ اللہ کے لیے ہو جائے گا, لیکن جتنے میں اس نے شامل کر لیا وہ ریاکاری میں شامل ہو جائے گا. لیکن جو شکل آپ نے بتلائی ہے کہ اگر انسان جھٹک دیتا ہے, خیال آتا ہے, تو یہ تو بہت ہی اچھا عمل ہے کہ انسان جو ہے وہ جیسے ہی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو جوڑتا ہے. جیسے نفس امارہ جو ہوتا ہے, ایک نفس لوامہ جو ہوتا ہے, انسان کو ملامت کرتا ہے تم کیا کرنے لگے, تو اس کو پھر یاد آ جاتا ہے, پھر وہ جھٹک دیتا ہے, پھر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے, پھر وہ جھٹکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو جتنی مرتبہ جھٹکے گا, جتنا کوشش کرے گا, جتنا جدوجہد کرے گا, اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اس میں ریاکاری جو ہے داخل ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان کو جو ہے وہ ریاکاری سے بچنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ جو عمل کر. جو بندہ اپلوڈ کرتا ہے اگر تو 100% یقین ہے کہ مجھے ریاکاری نہیں ہے اور انشاءاللہ میں یہ عمل لوگوں کو صرف ترغیب دلانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں, تو ٹھیک ہے کر لے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا امکان جو ہے نا وہ بہت کم ہے. اچھا, ٹھیک, غالب امکان یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں خاص طور سے ہر بندے کی ذہنیت جو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تعریف ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اس لیے انسان کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور بچانا بھی چاہیے. اس کا حل یہ ہے
انسان جو فوت شدہ لوگ ہیں اگر ویڈیو اپلوڈ کرنی ان کی کر دے، یا اس کا قصہ جو ہے وہ بیان کر دے، یا اپنا بھی واقعہ ہے تو کہہ دے کہ کسی بندے نے ایسے کیا، اچھی بات بھی شیئر کرنا، اچھی بات بھی شیئر کرے، لیکن منسوب جو ہے وہ کسی کی طرف نہ کرے کہ یہ واقعہ جو ہے ایسے آتا ہے اور ایک بندے نے ایسے کیا اور ایسے کیا اور اس کو یہ حاصل ہوا، وہ عمل بھی بتلایا گیا اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اور اپنا بھی ظاہری طور پر نام بھی نہیں آیا، تو اس طریقے سے کام کرے تاکہ ریاکاری جو ہے وہ نہ آئے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ویڈیو اپلوڈ کرنے میں ریاکاری کا دخل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور میں کچھ چینلز بھی جانتا ہوں، کچھ اپنے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو کام کر رہے ہیں، وہ کرتے ہیں کیا ہے، ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اب خود تو اس قدر نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں، کوئی غریب دیکھا، کوئی جو ضرورت مند ہے اس کو دیکھا، اس کی ویڈیو اپلوڈ کی، اس سے بات چیت کی، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ کے معاملات کیا ہیں، وہ جیسے ہی اپلوڈ کرتا ہے لوگ باہر کے ممالک سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈونیشن بھیج دیتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، اگر کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے اور ایسے معلوم نہیں ہو رہا، ہم اس کو جو ہے وہ ویڈیو پہ نشر کر دیتے ہیں اور لوگوں کو علم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن عمل اپنا جو ہے عمل دکھاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک ہمارا جاننے والا بندہ ہے، وہ کہتا میں دروشی بہت پڑھا کرتا تھا، اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی برکت سے نوازا، اس کی میں نے ایسی برکتیں دیکھی میں حیران رہ گیا، اور یعنی دل اتنا تر و تازہ، میرے کاروبار میں برکت، میرے وقت میں برکت، اور یعنی جو کہہ سکتے ہیں مجھے اللہ نے عطا کیا میں اس کو بتا نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ میں نے کسی بندے کے ساتھ شیئر کر دیا کہ میں پڑھتا ہوں کہ تم درود پڑھا کرو، اور میں نے بھی پڑھا ہے اور میں تقریباً اتنا پڑھتا ہوں اور مجھے یہ فائدے حاصل ہوئے ہیں، بس کہنے لگا وہ بتانے کی دیر ہے۔ اس کے بعد وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، مجھے وہ لذت اور وہ چیز بالکل نصیب ہی نہیں ہو سکی۔ میں نے اتنا جتن کیا اور اتنا جو ہے وہ پڑھا، اس روٹین سے زیادہ پڑھا کسی طریقے سے، لیکن وہ چیز نہیں نصیب۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص بہت بڑی دولت ہے۔ تو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی، عمل آپ کا سیرت جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام کی بھی آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا عمل جو ہے وہ چھپاتے تھے، صحابہ کرام بھی چھپاتے تھے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو متقی بھی ہے اور خفی بھی ہے، یحب التقی الخفی، یعنی مخفی رہنے والے بندے کو جو ہے پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بہرحال اگر اس کو یقین ہے کہ میرے عمل میں اپلوڈ کرنے میں یا ظاہر کرنے میں ریاکاری نہیں ہے تو کر لے، لیکن غالب امکان ہے کہ ہوتی ہے تو اس لیے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شیخ فرمائیے۔ بات تو وہی ہے جو شیخ صاحب نے بیان فرمائی ہے، میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں ضرور شیخ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دے دو تو یہ اچھا ہے، اچھا ٹھیک، اور اگر تم اسے چھپا کے دے دو اور فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اچھا دونوں صورتیں ہیں، دونوں صورتوں کا جواز تو ثابت ہے، لیکن افضل اور بہتر وہ اخفاء ہے، چھپا کے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو ریا ہے یہ عمل قلب ہے، دل کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات بندے کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ریا ہے، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، جیسے ہی خیال آئے گا دل کے اندر کہ میں کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھوں، پھر یہ ریا شروع ہو جائے گا۔ اچھا یہ ریاکاری میں ہی، یہ ریاکاری میں، یعنی نماز ہے، نماز کے اندر یہ خیال آ جائے کہ میں ذرا تلاوت اچھی کروں تاکہ یہ جو پیچھے کھڑے لوگ ہیں یہ ذرا تعریف کریں، یا رکوع لمبا کروں، سجدہ لمبا کروں تاکہ لوگ میری تعریف کریں کہ یہ تو بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ اور اگر عمل ایسے ہے کہ واحد عمل ہے، نماز کی پہلی رکعت میں بندہ وہ بالکل خالص مخلص ہے، لیکن جیسی دوسری رکعت شروع ہوتی ہے اس کے دل میں ریاکاری آ جاتی ہے، تو یہ سارا عمل برباد ہے۔ ہاں عمل ایسے ہے کہ وہ ذو اجزاء ہے، آج آپ نے 100 روپے صدقہ دیا، کوئی ریاکاری اس میں نہیں آئی، اور کچھ وقت کے بعد آپ پھر 100 روپے صدقہ دے رہے ہیں، اس میں ریاکاری کا جو مادہ ہے وہ شامل ہو گیا ہے، یہ باطل ہے، وہ پہلے 100 جو دے دیے ہیں آپ نے وہ قائم ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ویڈیوز جو اپلوڈ کرتے ہیں نا، تو یہ تو ایک ایسا عمل ہے اگر بندے کا ذاتی عمل ہے اور کسی سے متعلق نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ویڈیو شیئر کرتا ہے،
وہ طواف کر رہا ہے اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے فیس بک اور دیگر جو ذرائع ہیں، تو یہ تو ایک اپنے آپ کو یعنی کہ برباد کرنے والی بات ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تعاون آتا ہے لوگوں کا، ہاں جی، پھر آپ اس کی ویڈیو بناتے ہیں بالکل، اور وہ ویڈیو نشر کرتے ہیں، فیس بک پہ نشر کرتے ہیں۔ اس میں آپ کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان لوگوں کو اطمینان ہو کہ یار ہم ان لوگوں کو پیسہ بھیج رہے ہیں، اچھی جگہ پہ یہ استعمال کر رہے ہیں، اچھی جگہ پہ لگا رہے ہیں، اور دوسرا ہے کہ دیکھنے والوں کو ترغیب بھی ملے کہ یہ لوگ کام کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ ابھی یہ سیلاب کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے تعاون کیا، ہاں بالکل ایسے، اور ہمارے یہ پیغام نے بہت زیادہ تعاون ابھی تک ماشاءاللہ مفتی صاحب ابھی تک ہم فیلڈ میں ہی ہیں، ان کی ویڈیوز آئی ہاں جی، یا دیگر جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی ایسی ویڈیوز بنائی اور وہ نشر کی۔ تو ان سے مقصد کیا تھا، ایک تو دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار وہاں پر حالات کیسے ہیں، تو مسلمانوں کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی خیرخواہی پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے لوگ تعاون کرتے ہیں، جنہوں نے تعاون کیا ہوتا ہے ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہمارا تعاون اپنی جگہ پہ لگ رہا ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس میں وہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہونا بھی چاہیے۔ بعض اوقات نا لوگ تعاون کرتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، تو بندہ بعد میں نا ایک جو تعاون کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کا تو پتہ چلتا نہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ سے وہ تہمت کو دور کرنے کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، ان کو نشر بھی بندہ کرے، جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں ان کے واٹس ایپ پر بھی بھیجیں کہ بھائی ہم نے یہ کام کیا۔ یہ ڈونیشن آپ کی ڈونیشنز کے معاملات میں یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام، آپ دونوں کی رائے اور شریعت کے مطابق ہمیں رہنمائی فراہم کی۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ کال کر کے نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 0421117000۔ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے، ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں۔ ایسے سوالات جو آپ یہاں پر نہیں پوچھ سکتے یا کوئی پرائیویسی ایشوز ہیں یا پروگرام کے بعد آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کوئی شرعی مسائل کا حل آپ جاننا چاہتے ہیں، تو نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200۔ آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے جی، جھوٹی گواہی کے نتیجے میں اگر جج کوئی فیصلہ کرتے اور حقدار کے علاوہ حق کسی اور کو مل جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تم اپنا جو نزاع ہے فیصلہ لے کر آتے ہو، تم میں سے ایک اپنے مسئلے کو زیادہ واضح طریقے سے بیان کرنے والا ہوتا ہے، الحن بحجتہ، وہ اپنی حجت کو، دلیل کو زیادہ درست طریقے سے بیان کرنے والا ہوتا ہے، تو تیز زبانی اور چرب زبانی اس کو آتی ہے۔ تو میں تو اس کے دلائل کو دیکھ کے اور اس کی تیزی کو دیکھ کے جو اپنی حجت کو زیادہ واضح طریقے سے بیان کر سکتا ہے اسی کو دیکھ کے میں فیصلہ کروں گا، کیونکہ قاضی تو ظاہری دلائل کو، گواہوں کو اور اس کے انداز کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس کا حق نہیں ہے تو میں اقطع له قطعة من النار، میں اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا اپنے پاس رکھے گا، اس کے لیے یہ آگ کا ٹکڑا مضر ہے، نقصان دہ ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اگر کسی نے اس طرح فیصلہ کرایا ججوں سے، جھوٹی گواہی اور اسی طرح چرب زبانی، تگڑے وکیل کو وکیل بنایا اور اس نے ایسے ہی ناجائز طریقے سے اس کے حق میں فیصلہ کرایا، یہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی۔ زمین ہے، کوئی جائیداد ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، جو بھی مسائل ہیں یہ اس کے نہیں ہے، یہ اسی بندے کے ہیں جس کا اصلی یہ حق تھا۔ تو اب جج کے فیصلے سے وہ چیز اس کی ہو نہیں جاتی، اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوتی۔
اچھا مفتی صاحب، جج کا فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہو جاتا ہے، باطناً نافذ نہیں ہوتا، اس سے اس چیز کی حیثیت نہیں بدلتی. اگر وہ چیز ناجائز ہے، اس کا حق نہیں ہے، تو جج کے فیصلے سے وہ چیز اس کی بنتی نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب جس کے حق میں تھی، جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہے، حالانکہ اس کی چیز نہیں ہے، لیکن دوسرے کو تو نہیں ملتی نا. نہیں ملتی نہیں ہے، لیکن سارے فیصلے دنیا میں بھی نہیں ہوتے. اب اس بندے کو ہو سکتا ہے کہ سال بعد 2 سال بعد یہ احساس ہو جائے کہ یہ تو میں نے ظلم کیا ہے اپنے اس مسلمان بھائی کے ساتھ، یا غیر مسلم جو برادری ہے ان میں سے کسی کے ساتھ میں نے یہ ظلم کیا ہے، لہذا میں اس کا یہ حق واپس کر دیتا ہوں. یہ احساس بھی ہو تو پھر واپس کرے گا. اور اگر یہ مرتے دم تک اسی ناجائز چیز پر قابض رہا تو قیامت کا دن ہے. اور وہ دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہیں، پیسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس غریب شخص، دیوالیہ شخص وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا روزے اور نمازیں اور حج اور نیک عبادات لے کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، اس کو مارا ہے، اس کو گالیاں دی ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، اس کا مال کھایا ہے. تو اب یہ چیزیں بھی کر کے آیا ہے، نیکی بھی ساتھ لے کے آیا ہے، پھر ہوگا کیا؟ وہاں پر درہم اور دینار نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم کو بھی اور ظالم کو بلائے گا، مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کا حج ہے، عمرہ ہے، کیا ہے، نمازیں، روزے، اس مظلوم کو جس پر اس نے ظلم کیا وہ دے دی جائیں گی. اور اگر پھر بھی ظالم اتنا بڑا ظالم ہے کہ نیکیاں ختم ہو گئی، تو وہ جو مظلوم لوگ تھے نا ان کے بھی گناہ ہیں، تو وہ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. اور حدیث میں پھر یہ آتا ہے ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. تو وہ دن تو آنے والا ہے. ایک بالش زمین بھی اگر کسی نے ناحق اپنے طور پر ناحق طور پر قبضے میں لے لی ہے، جج نے بھی فیصلہ کر دیا ہے، وہ اس کے گلے کا توق بنے گا، 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. مفتی صاحب دیکھیں نا، نارملی ہم ان معاملات کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ یہاں پر ختم ہے، ہم جیت چکے ہیں، ہمیں جج نے جب فیصلہ دے دیا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی فیصلہ ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم ہوا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا جو سکھ کا سانس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ فیصلہ کرے گا. سارے فیصلے یہاں پر نہیں ہوتے. یوم الدین اسی لیے آیا ہے. قیامت کے ضروری ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، یہاں پر جج ہوتے ہیں، سارا کچھ معلوم بھی ہوتا ہے، پیسے لے کے ظلم کرتے ہیں، وہ فیصلہ کسی اور کے حق میں کر دیتا ہے. تو اگر یہ دنیا ایسی ختم ہو جائے اور پھر کوئی فیصلہ نہ ہو، یعنی مظلوم کو اور جو مجبور ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو حق بھی نہ ملے، پھر تو یہ ناانصافی ہے دنیا. نہیں، قیامت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں فرمائیے گا آپ بھی. میں چاہوں گا جو شیخ فرما رہے تھے. شیخ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. یہاں پہ ظالم جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے اور یہ پیسہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا ہے اور مجھے فائدہ دینا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ غلط پیسہ، کسی کا ناحق پیسہ جب انسان لیتا ہے، چاہے جج کے ذریعے سے لے لے، چاہے دوست دانسلی سے لے لے، جیسے بھی لے لے، یہ اس کے لیے وبال ہے. آخرت میں تو ہوگا، وہ دنیا میں بھی وبال ہے. اس مال میں برکت نہیں ہے، اس مال میں خیر نہیں ہے، وہ خیر کے کاموں میں لگے گا نہیں، وہ ہسپتالوں میں لگ جائے گا، بیماریوں میں لگ جائے گا، کیسوں کے اندر عدالتوں میں جو ہے وہ خرچ ہو جائے گا، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے بچے جو ہے وہ برے نکل آئیں گے، وہ شراب نوشی میں لگ جائے گا. کتنے ہی غلط کاموں میں، اچھے کاموں میں نہیں لگے گا. اچھے کاموں میں لگائے گا تو قبول نہیں ہوگا. اول تو اس کو توفیق نہیں ملی صدقہ خیرات کرنے کی، اگر وہ کر بھی دے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو غریب آدمی کو دنیا میں بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بدلہ بھی مل جانا، نیکیاں مل، جیسا شیخ صاحب نے بتلایا کہ بدلہ بھی مل جانا، نیکیاں بھی اس کی مل جائیں گی، یا اپنی برائیاں اس کے سر پہ ڈال دی جائیں گی. تو اس کے لیے تو ہر سال ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے. ہر لمحے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فائدہ. دنیا میں گویا کہ یہ آزمائش ہر بندے کی ہے. ظالم کی آزمائش ہے
کہ تو کیا کر رہا ہے, کر لے, 2 دن ہے تیرے پاس, جو کچھ کرنا کر لے, آخر میں بھی تو دیکھ رہا ہوں تیرا معاملہ. اور مظلوم کو کہا کوئی بات نہیں, تیرا زیادتی ہوئی ہے تو صبر کر, اس کو صبر کرنے پہ بھی اجر مل رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ قاضی کا فیصلہ ظاہر میں, جیسا کہ شاید ہے, ظاہر میں فیصلہ ہے, باطن میں نہیں ہے, لیکن دنیا میں تو عمل اس پہ ہونا نا جو قاضی نے فیصلہ کر دیا. بالکل. تو آپ نے بعض روایت میں یہ لفظ ہیں کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے, جمرہ ہے, فل یستقل او یستکثر, وہ چاہے تھوڑے لینا چاہتا تھوڑے لے لے, چاہے زیادہ لینا چاہتا لے لے. بے شک ایسے ہی. اچھا مفتی صاحب, اس کے بارے میں میرے ذہن میں ایک سوال پاپ اپ ہوا ہے, ابھی کالر ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کو معاملے کو آگے بڑھائیں گے. پہلے کالر کو ایڈ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, جنید صاحب میں فیصل آباد سے, کیسے ہیں جی آپ؟ سن پا رہے ہیں جنید صاحب آپ؟ جی سن رہے ہیں. میں نے کہا پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میرا سوال اصل میں صرف میری طرف سے نہیں ہے, ہماری نا پوری مسجد کی طرف سے ہے. ہمیں ایک رہنمائی درکار ہے مفتیان کام سے. جی. وہ جو ہمارا امام کا مصلی ہے نا, اور مقتدیوں کی پہلی صف ہے, جی جی, اس کے درمیان فرق کے لیے اس کے درمیان کیا ہے؟ میں نے امام صاحب کا جو مصلی تھا نا, وہ تقریباً 1 فٹ سے کچھ زیادہ آگے کیا, کیونکہ ہمارا جو پنکھا تھا وہ بھی وہاں پر آگے تھا. اور اس کے علاوہ جب نماز ختم ہوتی ہے تو نمازیوں کو اٹھنے کے لیے بھی جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے, وہاں پہ ایک راستہ بن جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر اصرار یہ کیا گیا کہ اس طرح سے نماز نہیں ہوتی, پہلا جو مصلی ہے وہ پچھلی صف کے ساتھ جڑے گا تو جو ہے وہ نماز ہوگی. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے اوپر حوالہ دیں. میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ بخاری کے جو سیدہ عائشہ سے حدیث ہے کہ آپ وسلم نے حجرہ میں نماز پڑھائی, اور اس کے نیچے جو امام حسن بصری نے کہا کہ نہر بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے, اور امام ابو مجلس جو ہیں. ٹھیک ہے جنید صاحب, آپ کا سوال ہم سمجھ چکے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے کال کی, فیصل آباد سے مسجد موجود تھے. ڈاکٹر صاحب پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ ہماری پوری مسجد کا معاملہ ہے, پوری مسجد کی طرف سے سوال ہے. الحمدللہ ہمارا پروگرام اللہ کا شکر ہے سنا جاتا ہے, اور اس کو اتھینٹسٹی سے بھی دیکھا جاتا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو امامت کا مسئلہ ہے وہ پہلے بالکل ساتھ تھا, جیسے ہی پچھلی صف ہے اس کی جو پاؤں ہے اس صف کے جو سر ہے اس سے مل رہے تھے, ساتھ ہی شروع ہو رہے تھے. کہتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ بعد میں مشکل ہوتی ہے اٹھنے میں نمازیوں کو, نمازی جو ہیں, نمازی حضرات جب اٹھتے ہیں تو ایشو ہوتا ہے اوبویسلی. انہوں نے کیا کیا, تھوڑا سا فاصلہ کر دیا جو امام کا مسئلہ ہے اس میں اور پچھلی صف میں, بالکل اس کو ساتھ نہیں جوڑا, فاصلہ رکھ دیا کہ لوگ جب اٹھیں اور گزرنے میں بھی آسانی ہو. اب کہتے ہیں کچھ لوگ بضد ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے, ایسا شریعت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے درمیان میں فاصلہ رکھیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پیچھے جو صف ہے اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اس بارے میں رہنمائی چاہ رہے ہیں. جی بارک اللہ فیک, اللہ برکت دے. دیکھیے جیسا کہ انہوں نے بھی خود ہی میرا حل ذکر کیا ہے, انہوں نے اپنی مسجد والوں کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کو بیس بنایا جائے. اصل میں نمازیوں کی صفوں کے درمیان اور امام کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جس سے آپ کو پتہ چلے کہ صفوں میں انقطاع آ گیا ہے, یہ اصل میں ممنوع ہے. معمولی سا تھوڑا بہت فاصلہ ہو جانا, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو جائے نماز موجود ہے, صفیں موجود ہیں, چٹائیاں موجود ہیں. ایک وقت تھا چٹائیاں موجود ہی نہیں تھی, حتیٰ کہ لائنیں بھی نہیں لگی ہوئی تھی, لوگ نماز پڑھتے تھے اندازے سے کھڑے ہو جاتے تھے. تو کسی صف میں جو ہے وہ مثلا آپ سمجھ کہ 1 میٹر کا 1.25 میٹر کا فاصلہ ہے, کسی میں 1.5 میٹر کا فاصلہ ہے, کسی میں 1.25 کا بھی ہو سکتا ہے. تو 19-20 کا فرق. تو یہ تو آج بھی ہم گراؤنڈ میں اگر نماز پڑھتے ہیں, جنازگاہ میں کبھی جنازہ آ جاتا ہے کبھی گراؤنڈ میں, تو جنازہ پڑھتے تو اس میں صفیں کبھی چھوٹی ہوتی ہیں, کوئی بڑی ہو جاتی ہیں, کبھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی. شریعت نے یہ کہا کہ انقطاع نہیں ہونا چاہیے, یعنی فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صف جو ہے وہ یہاں پہ بنائی ہے اور ایک صف جو ہے وہ ادھر جا کر جو ہے وہ بنا رہی ہے. اگر 19-20 کا تھوڑا بہت فاصلہ ہو گیا اور وہ بھی ضرورت کے تحت کیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی قواعد والی بات ہی نہیں اس میں. ٹھیک ہے, شیخ فرما دیجیے اس معاملے میں. ہاں جی, شیخ صاحب نے بتا دی ہے, بات یہی ہے. میں تھوڑی سی یہ بات بیان کر دوں کہ ایک ہے مسجد. مسجد کے اندر یہ فاصلہ, اس کے متعلق تو تمام فقہا متفق ہیں کہ یہ تھوڑا بہت فاصلہ اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ایک صف کا فاصلہ امام اور مقتدیوں کے درمیان ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک وہ جو بات انہوں نے بیان کی ہے نا, اور حوالہ بھی دیا ہے, وہ یہ ہے کہ مسجد ہے, مسجد کے باہر یعنی عام گلی میں, سڑک پہ اب لوگ جماعت یعنی کہ اسی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تو درمیان میں اگر سڑک بھی آ جائے, نہر آ جائے اور نہر کے دوسری طرف لوگ کھڑے ہیں, تو امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے یہ بتایا ہے
کہ یہ جو فارق ہے، یہ جو فاصل ہے، درمیان میں جو فاصلہ آ گیا ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے. ان کا جو ہے نا اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے. یہ اقتدا مقتدیوں کا یہ اقتدا کرنا اس امام کے پیچھے بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، اوکے. یعنی متصل ہونا وہاں پر بھی ضروری نہیں قرار دیتے. وہ غیر مسجد کا حصہ ہے، وہ غیر مسجد ہے، اور یہ مسجد کے اندر ہے بالکل. اور وہاں مسجد کے اندر رکاوٹ آ گئی نا، رکاوٹ ایک آ گئی ہے نا، تو اس کے ساتھ فاصلہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے، جگہ جو ہے وہ بالکل کھلی ہوئی موجود ہے، اور تو اس میں بغیر مسجد فاصلہ نہ کرے. مسجد کے اندر مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو مقتدیوں کو اس سلسلے میں نا تشدد سے نہیں کام لینا چاہیے. اور مقصود بھی وہ آسانی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اٹھیں اور آسانی کے ساتھ جائیں. ہاں بالکل ایسے. بہت شکریہ مفتیان کرام. میرے خیال میں ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے کال کی تھی. امید ہے کہ آپ کے لیے یہ معاملہ آسانی کی طرف آ گیا ہوگا اور آپ دکھا سکتے ہیں انشاءاللہ. کلپ بھی انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو نشر مقرر ہے وہ کل انشاءاللہ جمعے کے بعد 12 بجے، کل جمعہ دوپہر 12 بجے، 12 سے 2 بجے کے درمیان یہ نشر مقرر انشاءاللہ دوبارہ سے آپ دیکھ پائیں گے. آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں. مفتی ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آج کل بچیاں بہت سی اس بارے میں پریشان ہیں، بچے بھی ہیں، دونوں شامل ہیں، کہ اگر والدین اور اولاد کے نکاح، والدین جو ہیں اولاد کے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں اور ابھی بس وہ یہ کہتے ہیں بچے ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اب گناہ گار بچہ پہنچ چکا ہے، شادی کروانا بھی چاہ رہا ہے، بچی ہے وہ بھی کروانا چاہ رہی ہے، والدین بضد ہیں کہ ابھی نا ہمارے پاس اس قدر سورسز نہیں ہے کہ ہم آپ کی شادی کریں. اس صورت میں والدین گناہ گار ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گناہ گار ہے؟ دیکھیے یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. شادی جو ہے نا وہ شریعت کے بہت ہی اہم امور میں سے ہے اور انسان کی زندگی کے اہم موڑوں میں سے ایک موڑ ہے. شریعت کا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ انسان کو شادی کرنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اصل میں اس کا حکم جو ہے نا وہ ہر بندے کے اعتبار سے مختلف ہے. اہل علم نے، فقہا نے جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے تو نکاح جو ہے بلوغت کے بعد جو ہے نا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ شادی نہ کریں تو ان کو برائی میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے. ہاں بالکل. تو ایسے لوگوں کے لیے تو شادی کرنا جو ہے وہ لازم ہے، ضروری ہے. اسباب بھی تقریباً موجود ہیں یا تھوڑے موجود ہیں، گزارا ہو سکتا ہے تو ان کو شادی ضرور کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کے لیے جو نا شادی کرنا، نکاح کرنا مستحب ہوتا ہے. اچھا. کہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، تو وہ کسی وجہ سے لیٹ کرنا چاہتے تو ڈیلے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کو، لیکن ان کے لیے بھی زیادہ لائق یہی ہے کہ وہ شادی کریں، اس لیے کہ شادی کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس کے جو ہے وہ انسان کی بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور بہت سارے کام جو ہے وہ ادا ہو جاتے ہیں اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو استحبابی شکل میں بھی پہلی فرصت میں شادی جو ہے کر لینی چاہیے. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کے لیے جو ہے نا استحبابی درجہ بھی نہیں ہے بلکہ ضرورت نہیں ہے بالکل ہی، اور کوئی پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی. تو ایسے آدمی کو تو ہم چھوڑ دیا. جب ہم بات کرتے ہیں وجوب والے بندے کی، اگر بچہ اور بچی جو ہے وہ ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو خدشہ ہے کہ اگر شادی نہ کی جائے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور والدین جو ہے وہ ٹال مٹول سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں کہ یہ پرابلم بھی ہم نے خود ہی کھڑی کر رکھی ہیں کہ جو ہے وہ رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے ہیں. جہیز جو ہے وہ اتنا ہی تیار ہوگا تو دینا ہے. میں آپ کو سب اس میں ٹوک رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ جو رسم و رواج والا معاملہ ہے اس میں اب ہم سمجھ نہیں آتی کہ والدین کو قصوروار کہیں، بچوں کو کہیں. والدین بھی مجبور ہیں، اب بچے کی شادی کرنی ہے. ہمیں یہ ڈیلی روٹین میں معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے، بچے کی شادی ہے، بہت پریشان ہے صرف اس وجہ سے بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کی، بچیاں کیونکہ آگے جو بھی آئے گا وہ پہلے کیا کہتے ہیں جناب ساتھ کیا آپ دے رہے ہیں، ساتھ کیا دیں گے. اب اس میں والدین بھی مجبور ہیں، بچے بھی مجبور ہیں. ایک تو آپ نے پہلو بیان کیا نا کہ والدین جان بوجھ کے کوئی نہ کہہ رہے ہیں کہ بچے ڈیلے ہو جائیں. ایک یہ معاملہ ہے، اب اس میں دونوں طرف سے مجبوری ہے. اب اس میں کیا اس میں تو پورا معاشرہ اصل میں مجرم ہے. پورا معاشرہ ہی ہمارا مجرم ہے کہ ہم نے جو ہے دین کو چھوڑا ہوا ہے اور رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ کچھ لوگوں کا ذہن لالچی ہے اور وہ ان کو نکاح کی جو محبت کے فائدے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو جوڑنا چاہتا ہے، ان کے درمیان الفت پیدا کرنا چاہتا ہے. نکاح ایک عظیم رشتہ ہے جس کے دائرے میں رہ کر انسان جو ہے وہ آپس میں قریب ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ادب کرتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے دکھ اور درد میں جو ہے وہ شریک ہوتا ہے.
یعنی اپنے بن جاتے ہیں اور انسان کو کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں. یہ اصل مقصد ہے. اور انسان جو ہے وہ لالچ میں پڑا ہوا ہے کہ ہم نے تو ان سے پیسہ کمانا ہے. تو یہ تو سوچ بہت غلط ہے اور اسی وجہ سے یہ دنیا جو ہے نا تباہی کے دھانے کی طرف جا رہی ہے. اور یہ معاملات اس وجہ سے اور اس وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو یہ معاشرہ پورا ہی ہے. بس اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم چلو رسم و رواج نہیں کرتے, وہ بیٹیاں اگلے گھر میں جا کے پریشان ہوتی ہیں, وہ اگلے کرتے ہیں, دوسرے گھر والے کرتے ہیں. تو یہ نہ کریں. اس لیے جو ہے وہ معتدل طریقے سے کرنی چاہیے. جو بھی انسان کر سکتا ہے بالکل پابندی بھی نہ لگائی جائے اور بالکل کھلی چھٹی بھی نہ دی جائے. جائز حد تک جو ہے وہ کچھ کام جو ہے وہ کر لیا جائے. تو مل جل کے کام کیا جائے. تو بات اصل مسئلہ یہ ہے اگر بچہ اور بچی شادی کرنا چاہتے ہیں اور ضرورت مند ہیں اور حالات بھی بسا اوقات آج کل ایسے ہیں, یہ موبائل, یہ نیٹ اور یہ ٹی وی اور ڈش وغیرہ جو ہے ان چیزوں نے بہت معاملات گڑبڑ کر دیے ہیں, بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. تو اگر ان کو واقعی برائی میں داخل ہونے کا اندیشہ ہے تو والدین کو چاہیے کہ جائز طریقے سے مناسب طریقے سے شادی کریں, رکاوٹیں نہ کھڑی کریں. بسا اوقات وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں پیسے کی وجہ سے, گھر کے حالات کی وجہ سے, لیکن دوسری طرف معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے اور وہ اس مال سے کہیں زیادہ جو ہے نقصان دہ, کہیں زیادہ نقصان. عزت سے بڑھ کے گھر کے حالات سے کچھ بھی بچتا ہی نہیں. اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے. تو لہٰذا والدین کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ پہلی فرصت میں کر دینا چاہیے. اگر کوئی ضرورت ہے تو بچوں کو بھی سمجھائیں. اور شریعت بچوں کو اصل میں سب کو دینی تعلیم لینی چاہیے, والدین کو بھی لینی چاہیے, بچوں کو بھی لینی چاہیے. شریعت نے پھر یہ بھی نہیں کہا کہ والدین اگر تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ڈیلے کر لو تو اس کا مطلب برائی کر لو. یہ بھی بات ہے, بالکل صحیح. شریعت نے کہا بھی اللہ کا ڈر رکھو, توبہ استغفار کرو, روزے رکھو, گناہ روزہ رکھو. روزہ جو ہے بہترین ڈھال ہے تمہارے لیے. یعنی خوف خدا اگر دل میں موجود ہے تو انسان کبھی برائی نہیں کرتا. اس کے لیے جائز ہیلہ جو ہے وہ تلاش کرنے کی جو, بلکہ جب تک انسان گناہ نہیں کرتا ہے نا تو اس وقت تک برائی میں واقع ہونے کا موقع بھی نہیں آتا. پہلے سے ہی انسان کا ذہن جو ہے نا پراگندہ ہوتا ہے, غلط چیزیں انسان دیکھتا ہے, فلمیں غلط دیکھتا ہے, باتیں غلط کرتا ہے, پوشیدہ دوستیاں لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور برائی جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے. تو اس لیے غلطی جو ہے وہ دونوں جانب میں ہی ہے. لیکن بہرحال اگر والدین محسوس کریں کہ اولاد ضرورت مند ہے اور اس وقت شادی کرنی چاہیے تو ان کو لے تو لال سے کام نہیں لینا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے پہلی فرصت میں جو ہے وہ شادی کرنی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شیخ محترم. اس کے بارے میں فرمائیے گا, بہت اہم ترین پہلو ہے معاشرے کا. ہاں جی, شیخ صاحب نے جو بتا دیا بس وہ کافی شافی ہے انشاءاللہ تعالی. میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو قسم کے نا, ایک ہے لڑکا, ہاں جی, ایک ہے لڑکی. جی, لڑکی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ولی کی اجازت سے اس کی شادی ہو, ولی اس کا سرپرست بنے اور ولی اس کی شادی کرائے, یعنی باپ بھائی یہ لوگ. ہاں جی. جو لڑکا ہے اس کے اوپر ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے. ایسا ہی اگر ایک لڑکا وہ بڑا ہو گیا ہے اور کمانے کے قابل ہو گیا ہے, کماتا بھی ہے اور اس کے وسائل اجازت بھی دیتے ہیں, تو باپ اب کہتا ہے کہ ابھی شادی نہیں کرنی اور اس کے وسائل ہیں, ہاں جی, تو کرے شادی. اچھا, یہ والدین کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. اچھا اچھا اچھا, یہ تو ایک واجب حق ہے جو اپنا حق یہ استعمال کر رہا ہے اور اس میں ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کرے شادی اور صحیح شادی. والدین ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں جی, ان کی خوشی کے لیے ویسے یہ نا, یہ ویسے معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی لکھنؤداری جو بات مکمل کروں. کالر ہمارے ویٹنگ لسٹ میں کب سے ہیں, انشاءاللہ دوبارہ ہم, یہ بہت اہم معاملہ ہے, اس کو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. کالر ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نذیر سیال صاحب ہیں جی, اکاڑا سے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر. آپ سب کو سلام سر. وعلیکم السلام, پوچھئے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں سر مفتی صاحبان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نا سر درود پاک پڑھنے کا ماشاءاللہ بہت شوق ہے جی. اچھا ماشاءاللہ. تو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. مجھے نا تھوڑا سا کنفیوژن پیدا کر دیا ہے. مولانا صاحب ہمارے ساتھ ادھر ایک دو رہتے ہیں جی. اچھا. ایک ساتھ فرما رہے تھے کہ آپ صرف درود ابراہیمی پڑھا کریں اور کوئی درود پاک نہ پڑھا کریں. اچھا. تو میں نے دوسرے مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں, آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھیں اور جو درود خضری ہے, درود مغفرت ہے, سارے درود پاک ہے جتنے بھی ہیں, جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھا کریں. اچھا. تو سر میں اس لیے اس طرح کرتا ہوں کہ میں کچھ درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہوں اور تعداد میں 1000 کرتا ہوں کہ وہ درود ابراہیمی سر وہ کام وغیرہ میں ہوتا ہوں نا تو سر 1000 تعداد پوری نہیں ہو پاتی. تو کچھ میں چھوٹے درود پاک پڑھ لیتا ہوں اور کچھ درود ابراہیمی 100-200 پڑھ کے نا سر تو 1000 کی تعداد پوری کر لیتا ہوں. لیکن آج پروگرام آپ کا دیکھتا رہتا ہوں تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نا سر پکا
مجھے یقین ہو جائے کہ یہ مفتی صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں تو میری تسلی ہو جائے گی کہ میں درود ابراہیمی کے علاوہ بھی کوئی درود پاک پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، صرف درود ابراہیمی پڑھنا بس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر سیال صاحب، آپ اکاڑا سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا. جی، سب سے افضل درود تو درود ابراہیمی ہے جی، اور اس کے بعد ہر وہ درود افضل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں یہ بہت ضروری ہے. ہاں جی، بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درود بھی ثابت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ بھی ثابت ہیں. اگر ہمارا یہ بھائی درود ابراہیمی مکمل نہیں پڑھ سکتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، صلی اللہ علی محمد وسلم پڑھ لے، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم پڑھ لے. انشاءاللہ یہ بھی ثابت درود ہے اور کوئی اختصار بھی ہے اس کے اندر. اللہم صلی وسلم علی محمد، اتنے پڑھنے سے بھی کام چل جائے گا، ثواب کے پورے حقدار رہیں گے. جی جی. ہاں، وہ درود جو لوگوں نے اپنی طرف سے وہ الفاظ بنائے ہوتے ہیں نا، تو ان سے بندہ اجتناب کرے. مفتی صاحب، جس میں اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے تو یہ آل میں آ جاتے ہیں نا. اچھا، ذریت کا، ازواج کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ وازواجہ، یہ سارے درود یہ ثابت درود. ٹھیک ہے، اوکے. ہاں جی، یہ بھی پڑھ لیا کریں. باقی جو درود ثابت نہیں ہے، یعنی حدیثوں میں ان کا ذکر نہیں آیا ہے، اپنی طرف سے ہم نے بنا دیے ہیں، وہ نہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے، شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. جی، شیخ صاحب نے صحیح کہا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے ان کو، جزاکم اللہ خیر. تو درود بہت افضل عمل ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن جیسا کہ کہا کہ درود ابراہیمی یہی افضل ہے. یہ لوگوں نے جو ہے نا تعداد بنا رکھی ہے کہ میں نے 1000 دفعہ ضرور پورا کرنا ہے، 10,000 دفعہ ضرور پورا کرنا ہے. یہ سنت نہیں ہے. یہ لوگوں نے بس مشہور کر رکھا ہے کہ آج جی 20,000 مرتبہ درود پورا کرو، جی آج اتنی مرتبہ جو ہے وہ درود پورا کرو. دیکھیے، درود پڑھنا بہت افضل ہے، پڑھیے، لیکن یہ تعداد اپنی طرف سے خاص نہ کریں. اچھا، ٹھیک ہے. چھوٹا درود پڑھنا جیسا کہ کہا جائز ہے، پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن درود ابراہیمی بہرحال اس سے کہیں زیادہ افضل ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ درود ابراہیمی جو ہے وہ 10 دفعہ پڑھتے ہیں اور دوسرا درود ہو سکتا ہے 100 دفعہ پڑھتے ہوں، تو وہ 100 دفعہ شاید اس 10 دفعہ کا مقابلہ نہ کرتا. ہاں بالکل. اس لیے کہ سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ درود یہی ہے. ٹھیک ہے شیخ، کیا یہ درود ابراہیمی کو درودوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے، جب ہم نے کہا کہ سب سے زیادہ افضل ہے تو درودوں کا سردار ہی ہوگا. سب سے زیادہ ہائی اطلاق افضل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. انشاءاللہ بہت شکریہ جی. یہاں پر وقت ہے بریک کا. ناظرین، مفتی صاحب جو ہماری اس سے پہلے گفتگو جاری تھی، بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا. میں چاہوں گا ہمارے ناظرین بریک کے بعد اس کو انشاءاللہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر چھوٹی سی بریک ہے جی. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ آن کٹ ایشوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں، لائیو کالز کرتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل، اپنے دینی معاملات میں رہنمائی چاہتے ہیں. ہم اس چیز کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کالز جو ہیں کریں. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے، 0421170000 یعنی 042111170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے، 0321565200 یعنی 0321565200. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی، میں چاہوں گا اسی گفتگو آگے بڑھائیں. ناظرین کرام کو بتاتے چلیں جو گفتگو کس موضوع پہ چل رہی تھی. گفتگو یہ تھی کہ والدین اور اولاد جو ہے، نکاح کے اندر تاخیر اگر کرتے ہیں والدین، تو اس کا ڈائریکٹلی گناہ کس کے اوپر ہے؟ والدین کے اوپر ہے یا بچوں کے اوپر ہے؟ اور اگر والدین اس کنڈیشن میں نہیں ہے، اس حالت میں نہیں ہے، جیسا کہ آج کل رسم و رواج کی وجہ سے جہیز بنانا ہے، 100 معاملات ہیں، تو اس دوران بچوں کا کیا ہونا؟ بچوں کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے؟ بچوں کا بھی تو کردار ہے. اگر والدین نہیں کر پا رہے تو یہ تو نہیں ہے کہ بچے گناہ کی طرف چلے جائیں. جی ہاں، یہ جو اولاد ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، یہ مکلف ہے. مکلف کا مطلب یہ کہ یہ عاقل ہیں، بالغ ہیں اور پابند شریعت ہے. شریعت نے ان کو مکلف بنایا ہے. ان کی شادی ہو یا شادی نہ ہو. بعض اوقات والدین نہیں ہوتے اور ان کی شادی نہیں ہو رہی، تو کیا اب ان کے لیے گناہ کرنا بالکل جائز ہو گیا؟
والدین ہوں یا والدین نہ ہوں، ان کی شادی ہو رہی ہو یا شادی نہ ہو رہی ہو، رکاوٹ کون بنتا ہے کون نہیں بنتا، یہ ان کے لیے گناہ کرنا یا گناہ میں پڑنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، اور اگر یہ گناہ میں پڑیں گے تو یہ گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہی فاعل ہیں، یہی عامل ہیں۔ والدین جو ہے نا وہ بہت بعد کے درجے میں کسی درجے میں گناہگار ہے، اور وہ جیسا کہ شیخ صاحب نے پہلے بتا دیا کہ وہ یہ ہے کہ وہ صرف والدین نہیں بلکہ وہ سارا معاشرہ مل کے ایک مجرم ہے جو حالت اس معاشرے نے بنا دیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حکم تو یہ ہے کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا لڑکا آ جائے جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، جس کے دین سے تم راضی ہو اور اخلاق سے راضی ہو، تو اس کے نکاح میں اپنی بہن بیٹی کا نکاح کر دو، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا بہن کا نکاح کر دو، جس کے تم ولی ہو تو اس لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ نہیں کرو گے تو فتنہ بھی برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ تو حکم تو یہ ہے۔ اب بعض اوقات رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو رکاوٹیں جو ہوتی ہیں نا یہ لڑکی کے لیے تو رکاوٹیں زیادہ ہیں، ہاں جی بالکل ایسے، کیونکہ وہ از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ لا نکاح الا بولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح ہے ہی نہیں، اور حکم ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو بے شوہر خواتین ہیں ان میں تو مرد بھی آ جاتے ہیں، تو یہ تو بطریق اولا آ جاتے ہیں کہ ان کا نکاح کر دو، ان کا نکاح کر دو۔ اور اسی طرح ورثاء کو، اولیاء کو منع کیا گیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو نکاح سے مت روکو، ان کا نکاح کر دو۔ تو بیٹیوں کے مسئلے میں ذرا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ از خود نکاح کر نہیں سکتی، والد کے ذمہ یہ بات ہے، بھائی کے ذمہ یہ بات ہے اگر والد نہیں ہے۔ تو اب جو ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کی شادی جلد از جلد کر دیں، اور یہ جو دنیاوی مسائل ہیں ان کو بھی نا تھوڑا سا کم کر دیں، اپنے معیار کو۔ بعض اوقات شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے معیار بڑا اونچا بنایا ہوتا ہے اور شرائط بہت اونچی ہوتی ہیں، ان شرائط پر کوئی لڑکا اترتا نہیں۔ اب جب نہیں اترتا تو اب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور ہم انتظار میں ہے کہ اس طرح کا کوئی بادشاہ آئے گا، کوئی حور آئے گا اور پھر ہماری بیٹی کے ساتھ کی شادی ہوگی، وہ آتا نہیں۔ یہاں پر بیٹی کی عمر جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے، بڑھنے کے بعد اب جوانی ختم ہو رہی ہے، اب لڑکی کی عمر 30 سال 35 سال یہ ہو جائے پھر اس کی شادی بعض لوگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیا عمر ہے؟ اس کی جو عمر کی شادی کی عمر تھی وہ تو گزر چکی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ دوسری جگہ شادی، تیسری جگہ، دوسری تیسری جگہ شادی، یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اس کو ایک عیب ہی تصور کیا جاتا ہے کہ تمہارا لڑکا نہیں مل رہا، چلو رنڈوا ہے، متعلق ہے، طلاق دینے والا ہے، اب اس کے ساتھ اس کی شادی کر دو۔ نہیں، جیسی ماحول بن جائے پھر یہ جہیز کی جو بعض معاشروں میں لعنت ہے، یہ واقعی لعنت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ بھائی جو ہے نا از خود خوشی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ تعاون کرتے تو بہت اچھی بات ہے، اور لیکن یہ کہ وہ سسرال والے، لڑکی کے سسرال والے یہ طے کرے کہ ہمارے بیٹے کے لیے گاڑی ہوگی، موٹر سائیکل، یہ فلان یہ فلان، یہ ظلم در ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بالکل ٹھکرا دے کہ تمہارے ساتھ ہم نے رشتہ کرنا ہی نہیں۔ نیک لوگ ایسے ختم نہیں ہوئے، موجود ہے، ان کے ساتھ کوئی رشتے کا سلسلہ بنائے۔ اب معیار کو ذرا تھوڑا سا کم کر دیں۔ اور جب میں بات کر رہا تھا نا لڑکی کے حوالے سے تو یہ مسائل ہے، اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، اگر باپ سیء الاختیار ہے، سیء الاختیار کا مطلب یہ کہ اس کی شادی کرانا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے یہ ادھر ہی رہے، بھائی شادی نہیں کرانا چاہتے، جائیداد تقسیم نہ ہو، کوئی اور اس میں شریک نہ بن جائے، یہ بہن جائے گی تو جائیداد بھی جائے گی، پھر سلسلہ، تو وہ نہیں شادی کرانا چاہتے۔ اس سلسلے میں پھر السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان ولی ہے، حاکم، قاضی، جج، وہ ولی بن جائے اور اس کی شادی کرائے، اس نکاح کرا دے مناسب جگہ میں۔ ایک جو نوجوان ہے، لڑکا ہے،
اب وہ تو کوشش کرے کہ والدین کو راضی کرے، لیکن اگر وہ خود کما بھی سکتا ہے اور سارا کچھ کر سکتا ہے، والدین اس کی شادی کرانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ کماؤ پتر ہے، پیسے لا رہا ہے، اگر شادی کرے گا تو پھر تو اپنی بیوی کو دے گا، بچے سنبھالے گا. اب وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دو، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، یہ ظلم ہے. اب یہ صاحب اس کے لیے نہ تو ولی کی اجازت ضروری ہے، نہ ولی شرط ہے، نکاح کرائے. کتنے لوگ ہیں دوسری شادی کرتے ہیں، والدین کو سال 2 سال بعد پتہ چلتا ہے، جب پوتے آ جاتے ہیں ان کے. یہ درست ہے کرنا ایسا؟ بلا شبہ درست ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے، مثلا جو ہے نا علی عمیر صاحب ہے، اس کی ایک شادی ہو گئی ہے، اب وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اور وسائل اللہ نے دے دیے ہے، مالی طاقت، جسمانی طاقت، سارا کچھ ہے، اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے. معاشرہ اس کو دوسری شادی، یہ دوسری شادی تو ایسا جرم بن گیا ہے کہ جس بندے نے دوسری شادی کی ہوتی ہے معاشرے میں اس کو کوئی اچھا دیکھتا ہی نہیں. جہاں پر کسی شادی میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا آ گیا ہے. تو نہیں، اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے. اچھا میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا، بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس نے کوئی یار رکھی ہوئی ہے، ایسے مسائل، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، اس کو یعنی اس کی مذمت کوئی نہیں کرتا، لیکن دوسری شادی جب کرتا ہے تو وہ بیوی صاحبہ بھی پہلی جو ہوتی ہے وہ بھی دشمن اور دوسرا سلسلہ. نہیں، اب یہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ برداشت کر سکتا ہے. ولی یعنی مرد کے اوپر تو یہ پابندی ہے ہی نہیں. ہاں معاشرتی لحاظ سے جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ وہ وضاحت کریں گے اس حوالے سے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اور ماحول کو دیکھ کے اگر والدین ٹال مٹول کرتے ہیں لڑکے کے حوالے سے تو لڑکا کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود تھے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الواحد صاحب جی چکوال سے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. پوچھئے. یہ تحمید صاحب سے سوال ہے جی. جی جی. کہ جمعے کے دوسری رکعت رکوع کے بعد جی آدمی ملے، ہاں جی ہاں جی تو پوچھئے. کیا وہ جمعہ ہو جائے گا یا اس کو زور پڑھنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. عبد الواحد صاحب سے چکوال سے مسئلہ موجود تھے. شیخ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا. جی یہ مسئلہ ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد آ کر ملتا ہے تو کیا وہ امام کے بعد 2 رکعتیں اٹھ کر پڑھے یا 4 پڑھے گا؟ یا 4 پڑھے گا. ظہر کی نماز پڑھے گا یا جمعے کی نماز ادا کرے گا؟ ہاں جی. دیکھیے اس مسئلہ میں نا جمہور اہل علم اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کا آپس میں اختلاف ہے. اچھا اوکے. جمہور اہل علم کے نزدیک جو ہے وہ اگر کسی کو 1 رکعت مل گئی ہے کم از کم تو پھر وہ جمعے کی نماز ادا کرے گا، 2 رکعتیں پڑھ لے گا، 1 رکعت اور ساتھ ملا لے اور اس کو گویا کہ جمعہ مل گیا. اوکے ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی دلیل بھی ایک حدیث بھی ہے کہ من ادرک رکعت من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز میں سے 1 رکعت پا لی اس نے گویا کہ نماز کو پا لیا. اچھا یہ تو عام نماز کے بارے میں ساری نمازیں اس میں آ جاتی، جمعہ بھی آ جاتا ہے، ظہر اثر فجر سب اس میں آ جاتی. جی جی. کہ 1 رکعت اگر آپ کو مل گئی ہے تو 1 رکعت اور ساتھ میں پڑھ لیں تو آپ نے گویا کہ نماز کو وقت میں ادا کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. جمعہ کے بارے میں اسپیشل بعض صحابہ سے منقول ہے کہ جس نے جمعہ کی 1 رکعت کو پا لیا فلیضف الیہا اخرى، اس کے ساتھ 1 اور رکعت ملائے تو اس کو گویا کہ 2 رکعتیں جمعہ کی مل گئی، اس کا جمعہ ہو جائے گا. لیکن جس کو جمعہ کی 1 رکعت بھی نہیں ملی، یعنی رکوع کے بعد جیسا کہ کہا جا رہا سجدے میں ملا ہے، تحیات میں ملا ہے، تو پھر اس کو گویا کہ نماز کا کوئی حصہ نہیں ملا، تو لہٰذا اس کو پھر عصر کی جمعہ ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھنی، ظہر کی نماز پڑھنی 4 رکعت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، وہ 2 رکعت نہ پڑھے. لیکن امام حنیفہ، اچھا یہ جمہور اہل علم یہ جمہور اہل علم یعنی مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کا تقریباً سب کا یہ موقف ہے اور جمہور صحابہ کرام کا بھی یہی موقف ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جس کو تشہد بھی مل گیا ہے اچھا تو وہ جمعہ کی نماز ادا کرے. اچھا تشہد میں بھی اگر تشہد بھی مل گیا ہے تو جمعہ کی نماز ادا کرے. لیکن اہل علم نے اس رائے کو جو پسند نہیں کیا اور درست قرار نہیں دیا. اچھا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کو 1 رکعت مل گئی ہے وہ تو جمعہ کی نماز ادا کرے، جس کو 1 رکعت سے نہیں ملی، 1 رکعت بھی نہیں ملی ہے، تشہد یا سجدے میں جا کے ملا ہے، ایسے آدمی کو جو ہے وہ ظہر کی 4 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. شیخ فرمائیے اس کے بارے میں. ہاں جی بس ایسے ہی. جی جی. اچھا اس میں ہم اڈاپٹ پہلے والا کرنا ہے یا دوسرے والا؟ کیونکہ آپ نے 2 ہمیں راجح قول اور صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے، جس آدمی کو 1 رکعت مل جائے یا 1 رکعت سے زیادہ ملے وہ تو انشاءاللہ تعالی جمعے کی نماز ہی ادا کرے. ٹھیک ہے. جس کو 1 رکعت بھی نہیں ملی
سجدے میں یا تحیات میں پہنچا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، آپ کی جانب بڑھیں گے. پوچھا گیا ہے کہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں 2 کر کے پڑھنی چاہیے یا 4 اکٹھی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے سنتیں جو ہیں صبح، دوپہر، شام یا رات کی، دن کی اور رات کی تمام سنتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ثابت ہیں اس میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ 2 کر کے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک روایت بھی آتی ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دن کی نماز بھی 2 رکھتے ہیں، رات کی نماز بھی. فرضوں کے علاوہ یہ ظاہر ہے یہ تو اس لیے کہ فرضوں کی تو فکس ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 اور فجر کی 2 اور عشاء کی 4. تو یہ لیکن یہ جو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، یہ گویا کہ نفلوں اور سنتوں کے بارے میں. دن اور رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکھتے ہیں. اس میں بعض علماء نے کہا شاید والنہار کا لفظ ثابت نہیں ہے، تو رات کی نماز تو کنفرم 2 رکھتے ہیں. تو دن میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، بعض لوگوں نے دن میں بھی کہا کہ 2 رکھتے ہی ہیں اور اس لفظ کو بھی صحیح کہا کہ دن کا لفظ بھی بالکل صحیح ہے، لہٰذا دن میں بھی 2 ہی پڑھنی چاہیے. صحیح بات یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھے، دن میں بھی اور رات میں بھی. لیکن بعض روایات ہیں ان میں 4 کا کہیں ذکر آتا ہے. اچھا، جیسے صحیح روایات میں روایت صحیح ہے لیکن وہ مجمل ہے، واضح نہیں ہے. اچھا ٹھیک. جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے، برحم اللہ عمران من صلی قبل العصر 4 رکعات. اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی. اب اس میں ذکر نہیں ہے کہ 2 کر کے پڑھنی ہے یا 4 کر کے پڑھنی. اسی طرح جمعے کے بعد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ من اراد احد منکم ان یصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4. تم میں سے جو آدمی بھی جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے وہ جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. ٹھیک ہے. اس میں بھی 4 کا ذکر آ گیا. ایک اور روایت ہے جو اسپیشل اسی سلسلے میں ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو بندہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور اس میں جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے آسمان کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ باقی روایت تو صحیح ہے لیکن جس میں تسلیم والا ذکر ہے نا، سلام والا، وہ لفظ جو ہے وہ ثابت نہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے مجمل روایات ہیں کہ 4 پڑھ لیتا ہے، ان سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ اگر 4 بھی پڑھ لی جائیں تو کوئی حرج نہیں. 2 بھی پڑھیں تو کوئی 2 کر کے پڑھیں تو وہ افضل ہے. میری رائے بھی یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھنا افضل ہے. اگر کبھی کوئی 4 پڑھ لیتا ہے تو گنجائش موجود ہے. اچھا ٹھیک، گنجائش موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان 2 کر پڑھے. اس میں جو ہے وہ فائدہ ایک یہ بھی ہو جائے گا کہ جب آپ 2 کر کے پڑھیں گے، ثنا ہر 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، اتحیات ہر رکعت میں پڑھیں گے، دعائیں زیادہ کریں گے، سلام پھیریں گے تو وقت بھی زیادہ لگے گا. اس ناحیے سے وہ یقیناً افضل ہی افضل ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز زاہد صاحبہ ہیں لاہور سے. جی بہن پوچھیے. جی بیٹے میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے 1 سے زیادہ بیٹے ہوں، 2 بیٹے ہوں، تو ماں باپ اگر بزرگ ہو جاتے ہیں تو کسی ایک بیٹے کو بیوی بچوں سمیت فیملی کے ساتھ اکٹھے رہنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور یعنی ان کی خدمت کرنا یا ان کو کھلانا پلانا پھر وہ کس کا فرض ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. مسز زاہد صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی صاحب. جی جناب، یہ تو اس بیٹے کی خوش قسمتی ہے جس کے پاس یہ والدین رہنا چاہتے ہوں. اچا والدین پہ ڈیپینڈ کرے گا یہ؟ ہاں، یہ اختیار تو والدین کا ہے کہ کہاں پر وہ رہتے ہیں اور کون سا بیٹا زیادہ جو ہے نا طلبگار ہے اور خواہش رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو بیٹا زیادہ خواہش رکھتا ہے وہ خوش قسمت ہے اور وہ زیادہ جو ہے نا فضیلت والا ہے، کیونکہ والدین جو ہے دنیا کے لحاظ سے بھی وہ فضیلت والا ہے. لوگ اس بندے کو ہی معزز سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں، زیادہ اچھا بنتا ہے. ہاں جی. وہ جو بہو ہوتی ہے نا، وہ بہو بھی معزز ہوتی ہے. کہتے ساس اس کے پاس ہے، اگر یہ اچھی نہ ہوتی تو ساس اس کے پاس نہ رہتی. تو ساس یعنی اس بہو کی بھی عزت ہوتی ہے، اس بیٹے کی بھی عزت ہوتی ہے اور وہ بندہ ہے ہی خوش قسمت جو صبح و شام والدین کا دیدار کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، خدمت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو باقی یہ ہے کہ وہ دوسرا بیٹا بھی اگر خواہش مند ہے تو کبھی ان کے پاس جائے، کبھی ان کے پاس رہے. یہ بڑا بہتر. لیکن یہ ہے کہ جہاں پر یہ اپنے آپ کو نا یعنی آرام محسوس کرتے ہیں، راحت سے محسوس کرتے ہیں، وہاں پر رہے. وہ دوسرا بیٹا بھی آیا کرے، ان کی خدمت کیا کرے، پیسوں کے ذریعے سے کوئی اور خرچہ راشن وغیرہ دینے کے لحاظ سے وہ کرے.
لیکن والدین کی خوشی کو وہ مقدم رکھے. اوکے ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا اس کے بارے میں. یہ بڑا خوبصورت سوال ہے جو معاشرے کا بلکہ سلگتا ہوا موضوع جو ہے وہ کہنا چاہیے. قرآن مجید تو کہتا ہے وہ بالوالدین احسان ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو قرار دیا، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کو جو ہے وہ قرار دیا، اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کو قرار دیا. جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ والدین جہاں رہنا چاہ رہے ہیں، بٹ بیٹوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے اب ہمارے ساتھ رہیں. ہاں بالکل، یہ دونوں کا اختیار ہے، بلکہ بیٹوں کا زیادہ حق ہے. ایسی محبت کا اظہار کریں. بالکل ایسے ہی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو ماں کو سلام کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے جیسے آپ نے بچپن میں میری پرورش کی. اچھا جب سفر پہ جاتے تو ان کو ملتے اور سلام کہتے تھے. اور پھر والدہ بھی ان کو آگے سے جواب دیتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھ پہ بھی رحم فرمائے جیسے آپ نے بڑے ہونے کے بعد میرے ساتھ جو ہے وہ نیکی کی، میری خدمت کی ہے. تو یہ تو یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، والدین کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے کہ جب انسان والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ان کی ایک دعا انسان کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتی. یہ بات درست ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو چاہیے کہ یہ تو اعزاز ہے کہ مجھے ملنا چاہیے، ہر بچہ کہے مجھے ملنا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے. ان سب میں دینی جو رہنمائی ہے ہمارے ناظرین کی، دیکھنے والوں کے لیے دین کس قدر ضروری ہے، یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں میرے خیال میں کسی ینگسٹر کو اگر بتائی جائیں، بٹھا کے اس کو بتایا جائے کہ پتر یہ بات ہے ایسے ہے، تو اس کا کیوں نہیں دل کرے گا، وہ تو بھاگے گا، بھاگ کے پکڑے گا، بولے گا جی ہمارے ساتھ. بات آ گئی ہے تو میں ناظرین کے گوش گزار کر دوں. ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ والدین جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، بچوں کو دونوں کو چاہیے کہیں ہمارے پاس آنا چاہیے. افسوس کے ساتھ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ، دونوں بچے کہتے ہیں ہمارے پاس نہ، انا للہ و انا الیہ، کوئی بھی رکھنے والا جو ہے وہ تیار، اور انہیں اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، وہ اولڈ ہوم میں جو بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کھانسی کرتے ہیں، آپ میرے بچے بیمار ہو جائیں گے، آپ ایسا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ. تو اس میں جو ہے نا میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اولاد کو صرف اتنا یاد کر لینا چاہیے کہ جس وقت تجھے اپنا پیمپر بدلنا نہیں آتا تھا، لنگوٹ باندھنا نہیں آتا تھا، تیرے ماں باپ نے تیرا لنگوٹ باندھا، تیرے پوٹی کو جو ہے وہ سنبھالا، تجھے جو ہے وہ نظیف بنایا، صاف ستھرا بنایا. جب تو کھا نہیں سکتا تھا تجھے کھانا جو ہے وہ سکھایا بھی کہ لقمہ کھاؤ، اس کو چباؤ، پھر گر جاتا ہے پھر دیتے. پھر جب تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا تجھے کھڑا ہونا اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ نے توفیق تو اللہ دینے والا ہے، لیکن اللہ کے بعد دوسرے سب سے بڑے یہی ہیں کہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، تجھے سہارا دیا، گرنے لگا پھر پکڑ لیا، پھر جس دن تو چلنے لگا والدین کی خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے، مٹھائیاں تقسیم کی، آج میرا بیٹا جو چلنے لگ گیا، پھر تو بول نہیں سکتا تھا، ایک ایک کلمہ ایک ایک حرف بول بول کے تجھے سکھایا کہ بیٹا بولو، اس طرح بولتے ہیں اللہ لا الہ، وہ بات ہی نہیں کر رہا ہوتا تھا تو والدین پوری پوری کہانیاں سنا دیتے تھے. ہم آج اگر تصور کریں کسی بات کو جواب نہیں دے رہا تو وہ بندہ کہ تو پاگل ہے تو بولی جا رہے ہیں. جس دن تو بولنا شروع کیا اس دن بھی والدین کی خوشی ٹھکانے نہیں تھے. تو یہ اتنی زیادہ انہوں نے تیری نگہداشت کی، تجھے چلنا پڑھنا لکھنا بولنا کھانا لباس بدلنا سب کچھ جو ہے وہ سکھایا. آج تو بڑا ہو گیا تو کہتا مجھے والد کی ضرورت ہی نہیں، میرے والد کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو بڈھے نوجوان ہو گئے، ان کو تو سمجھ نہیں، میں نے تو دنیا ساری دیکھ لی، اور تو نے کیا دیکھا نکمے آدمی. تو جس طریقے سے والدین، اسی لیے کہا کہ تو والدین کے حق کا فرض کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا، ان کی خدمت کا حق دے ہی نہیں سکتا. خاص طور پہ والدہ، ایک بندے نے حج کیا، کروایا، طواف کروایا والدہ کو کمرے پہ اٹھا کے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ کہتا ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا، ایک سانس جو تیری والدہ نے ماں کے اپنے پیٹ میں اٹھایا یا جب ولادت کا وقت تھا، اس ایک سانس کا بھی تو بدلہ نہیں دے سکا. تو اس لیے یہ اولاد کی خوش نصیبی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کہیں اماں ہمارے پاس رہو، ابا ہمارے پاس رہیں آپ. اگر وہ دونوں رکھنا چاہتے ہیں تو والدین کے بیٹا ایک دن ان کے پاس رہتا ہوں، ایک دن آپ کے پاس، ایک ہفتہ آپ کے پاس، چینج کرتے رہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اولاد کو چاہیے کہ والدین کا ساتھ دیں اور ان کی خدمت جو ہے. کالر مرشد موجود ہیں، آپ کی جانب آئیں گے. معذرت کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو ڈیلے آیا ہے، شیخ اختصار کے ساتھ چاہوں گا آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب کی کتاب ہے والدین. جی جی. میں سب بھائیوں کو بہنوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں ایک واقعہ ہے کہ دو بھائی تھے ریاض میں رہنے والے. اچھا. والدہ بڑے بھائی کے پاس رہتی تھی. ٹھیک ہے. چھوٹا بھائی بھی آتا تھا ملاقات کے لیے، سب خدمت بھی کرتا تھا.
تو پھر بھائی نے کہا اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو یہ ماں جو ہے نا ہمارے پاس آ جائے، میں ان کی خدمت کروں. انہوں نے کہا نہیں. بات عدالت تک پہنچی، قاضی تک. اچھا. قاضی کے پاس جب دونوں گئے تو قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ تیرا یہ بھائی جو ہے یہ جوان ہے اور آپ ابھی بوڑھے ہیں، خود خدمت کے یعنی حقدار ہیں، اب آپ کو خدمت چاہیے. تو اب جو ہے نا تیری یہ ماں اس چھوٹے بھائی کے پاس رہے گی. جب قاضی نے یہ فیصلہ سنایا تو وہ جو بڑا بھائی تھا وہ زار و قطار عدالت کے اندر رونے لگا. یا اللہ، میری ضعف کی وجہ سے، کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے مجھ سے یہ نعمت چھینی جا رہی ہے. تو یہ بھائی ایسے ہونے چاہیے، بیٹے ایسے ہونے چاہیے، اور یہ ایک بہت اعلیٰ مثال ہے. بالکل مفتی صاحب، اس کے اوپر جتنی بات کریں اتنی کم ہے. ناظرین کرام کے لیے میرا آپ کے لیے میسیج ہے. مفتیان کرام نے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ آپ کو میسیج دیا ہے. آج کل کے ینگسٹر ہیں، میں بھی ینگسٹر میں شامل ہوں، ہمیں دیکھنے والے ہیں جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، پیغام یہی ہے. اگر آپ سوچیں نا ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے کہ والدین کیا ہیں، جیسا کہ شیخ فرما رہے تھے کہ آپ کے لیے کیا کیا انہوں نے کیا ہے، تو شاید آپ اس وقت کچھ پیسوں سے اگر ناپ تول رہے ہو کہ پیسے انہیں دیں گے تو بھائی پاسبل نہیں دے سکتے، تو کوشش کریں ان سے پیار سے بات کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں. والدین کچھ نہیں چاہتے آپ سے، صرف آپ کی پیار محبت، آپ کا قربت چاہتے ہیں. ان کو کسی چیز کا غرض نہیں ہے. اگر آپ ماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں 5 منٹ جا کے تو میرے خیال میں اس کے لیے انف ہے. یہ نہیں چاہتی کہ کچھ آپ بہت سونے اور قیمتی جواہرات لے کے آئیں. آپ کا وقت انہیں چاہیے. کوشش کریں والدین اگر موجود ہیں ان کی قدر کریں، اگر جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے آپ صدقہ جاریہ بنیں. ایک جو بہترین اولاد ہے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ناظرین کرام، یہ گفتگو الحمدللہ بہت طویل جا چکی ہے اور مزید بھی بڑھ سکتی ہے. سوری، ہمارے ساتھ کالر موجود تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعیم سرور صاحب ہیں جی گجرانوالہ سے. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. مفتی عبدالواری صاحب سے میرا سوال ہے. جی جی پوچھیے. اگر مقروض نے قرضہ لیا ہوا ہے، مقروض نے، ہاں جی، اور مقروض دل و جان سے کہہ رہا ہے میرا قرضہ اتر جائے، اور قرضہ اتر بھی گیا ہے، اچھا الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو اللہ کے ہاں کو انعام کوئی اس کا کوئی خوشخبری ملے گی؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نعیم سرور صاحب گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا، شیخ آپ سے اسپیشلی پوچھا ہے. کتنی خوبصورت سوال ہے. اللہ اکبر. جب یہ جو قرضہ ہے نا، ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقروض ہونے سے، مدیون ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. بالکل ایسے ہی. تو پوچھا گیا کہ آپ یہ دین سے اور مقروض ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مقروض بنتا ہے نا، پھر جب وہ قرض مانگنے والا جس کے پیسے ہوتے ہیں وہ آتا ہے تو پھر یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، بھاگتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا. تو اس وجہ سے میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور ابتدا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے کہ جو فوت ہو جائے اور قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی پیسے اس نے نہ چھوڑے ہوں، تو وہ کہتے ہیں میں اس کا نہیں پڑھتا، آپ خود ہی پڑھائیں. بالکل صحیح کہا. تو یہ صورتحال ہے. تو قرض کی ادائیگی بذات خود یہ ادا ہو جائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے اوپر بڑا فضل ہے. اور یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے کہ اب یہ مقروض نہیں ہے. بس یہی بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. مفتی ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب. شیخ، پوچھا گیا ہے، ہمارے بھائی ہیں پوچھتے ہیں جی، مسجد کی توسیع کرنے کے لیے متصل قبرستان سے کچھ جگہ شامل کی جا سکتی ہے؟ اگر مسجد اور قبرستان کی جگہ وقف کرنے والا ایک ہی شخص کیوں نہ ہو؟ قبرستان کی جگہ مسجد کو وقف کرنی اس ملانی ہے؟ جی، قبرستان کو اس نے وقف کی ہوئی ہے تو مسجد کے اندر مسجد کی توسیع کرنا چاہ رہے ہیں تو قبرستان کی جگہ ایڈ آن ہو سکتی ہے. حالانکہ ایک ہی شخص نے مسجد کے لیے بھی اور قبرستان دونوں کے لیے جگہ دی ہے. دیکھیے، جو وقف ہوتی ہے اس کا اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ جس چیز کے لیے اس کو وقف کیا گیا اس میں وہیں پہ استعمال کیا جائے. اچھا، اس کو کسی دوسری جگہ پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. البتہ بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کام کے لیے یا جس جگہ پہ اس کو وقف کیا گیا وہاں پہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، ٹھیک ہے، اور بالکل وہ بیکار پڑی ہوئی ہے.
تو پھر اس کو جو ہے وہ اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کو وہاں سے بیچ کر یا اس کو چینج کر کے جو ہے وہ دوسری جگہ پہ جو ہے اسی مد میں جو ہے استعمال کر دیا جائے. مثلا مسجد کے لیے وقف کی ہے, بڑی دیر سے پڑی ہے تو وہ مسجد آباد نہیں ہو رہی, وہاں پہ کوئی نمازی نہیں ہے, اس کو آباد کرنے والا ہی نہیں ہے کوئی بھی, تو اس جگہ کو جو ہے پھر بیچ کر جو ہے دوسری کسی مسجد میں یا دوسری جگہ پہ مسجد کے لیے ہی وقف کر دیا جائے اور اس میں پیسہ جو ہے وہ لگا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک چیز کی وقف جو ہے وہ دوسری چیز کے اندر وقف کو لے جانا یہ بھی محل نظر ہے, بچنا تو اس سے چاہیے. لیکن اگر ایسا ایشو بن جائے کہ دوسری جگہ جو ہے وہ زیادہ مہم ہے, پہلی میں زائد پڑی ہوئی ہے اور دوسری میں ضرورت زیادہ پڑ چکی اور اس ادھر تعاون کرنے والا کوئی بندہ ہے نہیں, ادھر بندہ کوئی تعاون کرنے والا ہے نہیں مل رہا ہے, تو ایسے حالات میں اگر انسان اس کو چینج کر لے تو اس کی کچھ گنجائش جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے, لیکن مکمل طور پر نہیں. لیکن اس میں جو ہے وہ یہ یاد رکھا جائے کہ مسجد اور قبرستان کا دونوں کا معاملہ جدا جدا ہے. یہ مسجدیں اور قبرستان جو ہے نا یہ اکٹھے نہیں ہونے چاہیے. اچھا, آپ وسلم نے زندگی سے آخری ایام میں جو ہے نا یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی جس میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تعالیٰ کی یہودوں اور نصارہ کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لی. تو قبر کے اوپر مسجد بنانا جو ہے وہ جائز نہیں. قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے یا مسجد کے اندر قبر بنائی جائے, دونوں چیزیں ہی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں شبہ پڑتا ہے کہ نماز پڑھنے والا, سجدہ کرنے والا, رکوع کرنے والا شاید قبر کو کر رہا ہے یا قبر کو نہیں کر رہا, تو اس کی تعظیم کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہاں پہ عبادت جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے, یہاں پہ ثواب جو ہے وہ نماز پڑھنے کا جنازگاہ کے زیادہ. ساتھ اگر بنائی جائے مفتی صاحب, جی جنازگاہ بنی ہے اور باہر کی طرف اس کا چہرہ, مطلب آپ گیٹ اس کا اندر سے نہیں ہے, جی جی متصل ہے, ساتھ موجود ہے, لیکن اندر سے بھی قبرستان کی طرف رستہ نہیں ہے. آپ کا رستہ مین سڑک ہے, وہاں سے اگر اس صورت میں مسجد بن سکتی ہے تو, لیکن وہ قبرستان آگے ہے یا پیچھے ہے؟ قبرستان کی بیک جو دیوار ہے وہ قبرستان کی مسجد کے ساتھ متصل ہے. بیک والی دیوار یعنی قبلہ جو ہے وہ اس طرف میں اور قبرستان جو پیچھے ہے. ہاں بالکل ایسے, قبلہ جو ہے سامنے کی طرف. ٹھیک ہے, کسی حد تک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ بھی نماز گاہ نہ بنائی جائے. اچھا, یہ صرف جنازگاہ ہی بنائی جائے, یہ نماز پڑھنے والی جگہ نہ بنائی جائے. میں نے وہ پہلے کہا نا کہ قبر یہاں پہ موجود ہے تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر کی عظمت کی وجہ سے یہاں پہ دعا کرنا, نماز پڑھنا یہ زیادہ جو ثواب کا باعث ہے, تو اس وجہ سے اس کو نہیں بنائے. اگر یہ جو وقف کرنے والا بندہ ہے, جگہیں دور دور ہیں, درمیان میں اچھی خاصی رکاوٹ جو ہے وہ موجود ہے, دیواریں موجود ہیں اور مسجد کے لیے جگہ کم ہے تو اس اور ادھر جگہ کافی ساری فارغ پڑی ہوئی ہے, تو وہاں سے تھوڑی سی شفٹ کر دیتے تو کوئی گنجائش نکالی جا سکتی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا شیخ مجھے بتائیے گا, مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ ساتھ ہے, ٹھیک ہے, تو اس معاملے کو دیکھا جائے اور اس معاملے کو دیکھا جائے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, یہ تو تفصیل طلب بات تھی اس لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ کیونکہ ہم ہمارے پاس اچھا کیا ذکر نہیں, آپ نے ذکر کر دیا, میں کرتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے میں نے کہا کہ جہاں پہ قبر موجود ہو وہاں مسجد نہیں بنانی چاہیے, جہاں مسجد موجود ہو وہاں قبر نہیں بنانی چاہیے. اگر ایسا ہو گیا تو پہلے جو چیز بنی ہوئی اس کو برقرار رکھیں. پہلے قبرستان بنا ہوا ہے وہاں مسجد نہ بنائیں, مسجد کسی نے بنا دی تو مسجد ختم کریں اور اس کو دوسری جگہ پہ لے جائیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر مسجد پہلے بنی ہوئی ہے اور کسی نے وہاں قبر بنا دی ہے تو قبر کو نکالیں وہاں سے, اس کو قبر نکال کر قبرستان میں دفن کر دیا, مسجد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار. ٹھیک ہے, اوکے. یہ پہلا مسئلہ تو یہ. باقی رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا اور مسجد نبوی کا, اس میں تو کئی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں فوت ہوئے تھے, ان کو وہیں دفن کیا گیا. اس وقت وہ جس وقت دفن کیا گیا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مسجد سے باہر تھا. ہاں اس وقت وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا, وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا, تو اس میں سے دروازہ نکلتا تھا اور مسجد نبوی میں آپ داخل ہو جاتے تھے. تو لہٰذا وہ حجرہ بھی باہر تھا اور آپ کی قبر بھی مسجد سے باہر تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کی قبر بنا دی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا اور قبر وہ باہر ہی رہی, حجرہ باہر ہی رہا, حتیٰ کہ غالباً یہ 93 ہجری کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی, 93 ہجری کا واقعہ. ولید بن عبد الملک کا غالباً زمانہ ہے. اس نے جو ہے جب مسجد کی توسیع کی تو اس نے حجرے جو ہے اس میں شامل کر دی. ٹھیک ہے. تو اس وقت کے لوگوں نے, علماء نے انکار کیا کہ ایسا نہ کریں, خاص طور پہ یہ قبر والا حصہ جو ہے وہ مسجد میں شامل نہ کریں. لیکن بادشاہ لوگ ہوتے ہیں, اپنی بات منواتے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو شامل کر دیا. تو شامل کرنے کے بعد وہ قبر والا حصہ ہو گیا. اب دو باتیں ہو گئی. باتیں میں نے کہا بہت زیادہ لمبی بات ہے, لیکن میں اختصار کروں اس کو اختصار کر دوں. وہ یہ ہے کہ اب دو چیزیں آ گئی. مسجد نبوی ہے
اس کو اتار کر اٹھا کر جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ لے جایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، خصوصیت ہے، حرمین شریفین کی اپنی خصوصیت ہے. دوسری طرف نبی وسلم کی قبر مبارک ہے، ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ بالکل جیسا کہ وہ آپ نے فرمایا کہ وہیں پر ہی بنے قبر، وہیں پہ بنانی ہے، اور ان کو بے حرمتی ہے وہاں سے نکال کر لے کر جانا یقیناً، تو وہیں پہ رکھنا ہے. تو اس لیے دونوں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ رہنے دیا جائے. اور ابھی بھی قبر کا حصہ الحمدللہ وہ علیحدہ ہی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ زمین کے بہت نیچے چلا گیا، ہاں بالکل. دوسرا نور الدین زنگی نے جس وقت جو ہے وہ بعض لوگوں نے آپ کی قبر مبارک کو کھیڑنے کی کوشش کی، تو اس وقت اس نے سیسا پلائی دیوار بنا دی. تو اس نے جو ہے وہ مثلث دیوار بنائی، مثلث جو ہے 3 تکونوں والی، تاکہ اگر کوئی نماز پڑھے بھی اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرے بھی تو قبر کو سجدہ نہ ہو. تو اس طریقے سے پھر وہ زمین سے بہت نیچے چلی گئی. اب جب مسجد جو ہے وہ بہت اونچی ہو چکی ہے، تو لہٰذا قبر ابھی بھی فی الحال ایک سائڈ پہ انشاءاللہ کوئی حرج. ٹھیک ہے، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. ہاں جی، بات ایسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ مسجد کے اندر بالکل نہیں ہے، ہاں جی، اور 3 دیواروں کے اندر ہے. ہاں بالکل، یعنی ایک دیوار، پھر اس کے بعد دیوار، بعد میں وہ جنگلے بھی ہیں. تو وہ بالکل یعنی ایسے نہیں ہے کہ قبر کی طرف سجدہ ہو رہا ہے، وہ دیواریں ہیں، کئی دیواروں کے بعد نا مسجد اس طرف جو شروع ہوتی ہے. تو یہاں پر یہی مسئلہ ہے کہ اگر مسجد کی الگ دیوار ہے، اس دوسری طرف قبرستان ہے، تو وہ الگ الگ ہے. اجتناب تو ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی اگر وہ کہ اس میں قبر ہے، کیونکہ اس میں قبر بالکل نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ مفتیان کرام الحمدللہ موجود رہے. فضیلت الشیخ ڈاکٹر مفتی عتیق الرحمان صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی، الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں ایز آلویز فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. بہت شکریہ شیخ، آپ کی بھی تشریف آوری کا، ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن